शेख शादी कौन सी उम्र में, यानी बेस्ट एज कौन सी है शादी के लिए? कभी शादी करा तो एक आफत की जगह दो आफत है। हाथ देख सकते हैं, हाथ भी, पैर भी और चेहरा भी। फिर एक बार जाके देखना चाह रहा वो कह रहे भाई पहले से एक जान चली गई, अब दूसरी जान को जाने क्या फायदा हुआ कि कोई बच्ची की फोटो आई अच्छी दिख गई, ये जायज नहीं है। नहीं, आजकल शेख वलीमा जरूरी है धूमधाम से करना, लोगों क्या बोली। मामला पैसों का नहीं है मेरे यहाँ। आपका इस्तकबाल है खैर और शर प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में बहुत चीज़ खैर के बारे में बात करेंगे और बहुत जो उमूर शर के बारे में वो भी बात करेंगे, खैर और शर की तमीज़ में। और आज का मेरे को डर हो रहा शेख का शर पे शर हो जाएगा, लेकिन खैर भी होना चाहिए, शर भी मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ शर है। आज का इंशाल्लाह शेख हमारा टॉपिक रहेगा निकाह के बारे में। जैसा निकाह के मामलात, निकाह से पहले भी बहुत मसाइलात है, फिर निकाह के बाद भी बहुत मसाइलात है। शेख अब मैं तो बड़ा हूँ, मैं अब 15 साल का हूँ, एक को एजुकेशन स्कूल में हूँ जो मिक्स यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी एक जने हैं, यानी उनका नंबर लिया, बस उनसे बातचीत थोड़ी बहुत, कैसे है, होमवर्क कर लिए नहीं करे या यानी ऐसे ही उमूर में स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल्लाह। एक सवाल में 3 सवालात आ गए। पहला सवाल कि जो बच्चे कम उम्र में को एजुकेशन में रहते हैं वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ साथ में रहते हैं, हालांकि शरीयत की नज़र से ये चीज़ जायज़ नहीं होती है। लोग दुनिया के मफाद के खातिर अपनी कुछ चीज़ें सेक्रीफाई करते हैं, मगर ये सेक्रीफाई अपनी जगह पे नहीं है, क्योंकि ये उल्टा बहुत से नुकसानात साबित हो गए। उसकी वजह आप देख सकते, बहुत से हमारे माशरे के अंदर कईयों बच्चियाँ यही को एजुकेशन के अंदर जाकर अपने माँ बाप के घर छोड़कर उनकी बेइज्जती कर दिए किसी गैर मुस्लिम से शादी करते हुए या उसके साथ फरार होते हुए। ये शुरुआत जो शुरू की, जो आसानी और ढील जो माँ बाप देते हैं, शरीयत को मद्देनज़र नहीं रखते हैं, शरीयत को नज़रअंदाज करते हैं, इसके आफात सबके लिए नुकसानदा है। कभी भी शरीयत इस्लाम की किसी ज़िंदगी के अंदर आपको पाबंद क़ैद करने के लिए नहीं आई। शरीयत आपकी खुशी और सआदत की चीज़ देने आई, और जिस जगह पे आपकी खुशी सआदत की चीज़ आपसे छीने जाती है वहाँ पर शरीयत आके आपके हक़ को बचाकर आपको सुकून की चीज़ दिलाती है। यानी कि एक छोटा मिसाल मैं देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुरान मजीद में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में ये हलाल है, ये हराम है, ये भला है, ये बुरा है, ये खैर है, ये शर है, क्यों ये बताए हमको? ताकि आप हमेशा खैर में रहना और शर से महफूज रहना। अब दुनिया वाले क्या करें कि दुनिया जैसा चलती वैसा चलेंगे, अब पूरी दुनिया वैसा करे तो हम भी वैसा करेंगे, वो पूरे जने गलत हो सकते, क्या हमें सही है? तो माइनॉरिटी का एहसास कमतर एहसास में लेकर जाकर वो लोग को बताया कि नहीं, पूरी दुनिया जब आम कर रही तो आप करें तो क्या बुरा। तो बुराई की उल्फत और फैमिलियर हो गए गुनाह से, हालांकि वो भी गुनाह है। उसकी वजह क्या है? अब आप सोचिए, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मवाजिअ, जब ये उम्र में पहुंचते हैं बच्चे बच्चियां, बिस्तर उनका अलग अलग किया करो, आजू बाजू सोने से मना कर दिए। 10 साल के, हालांकि सगे भाई बहन हैं, मगर शरीयत बहुत दूर तक सोचती है। अब आप सोचिए, अगर सगे भाई बहन में बिस्तर अलग करके सुलाना है तो फिर को एजुकेशन क्या दे रहा? सही। तो यही चीज़ है। तो लोग जब गुनाह से फेमिलियर हो जाते हैं तो उनको गुनाह का एहसास भी नहीं होता है कि गुनाह हो रहा है। इसलिए अल्लाह ताला क्यों फरमाए कुरान मजीद में, वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपने ईमान वालों से कह दो कि अपने लोअर गेज करो, आँखों की, यानी देखना औरतों को या खुले आम फिरने वालों को, उससे अपने नज़र को पस्त रखो। वक़ुल लिलमुमिनाति यग़ुद्दून मिन अब्सारिहिन, ईमान वाले औरतों को भी कह दो कि तुम लोग अपने लोअर गेज करो कि गैर महरम को वो नज़र से या इस मामले से देखने की ज़रूरत नहीं। आप सोचिए, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना सहाबी आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा अज़वाज मुतहरा में है, वो उनको देख रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे, चेहरे पे, आंख पे ढाप रहे हैं। तो वो कहती है, अल्लाह के नबी वो तो अंधा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तुम लोग तो अंधे नहीं है ना, तुम लोग देख रहे क्यों?
سبحان اللہ. ہاں ہاں اندازہ ہے ہاں وہ نابینا آدمی ہے, اندھا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا, کوئی اور سامنے نکلی تو بھی اس کو دکھتا نہیں. ہاں مگر یہاں پر شریعت دونوں کو حکم دی تو دونوں کو اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر اپنی خوشی, کامیابی, اپنے خواہشات کے پیچھے جانا یہ آپ کی ہلاکت کا معاملہ ہے. اللہ. اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھو قرآن کی اور شریعت کے جتنے بھی سزائیں آئے وہ سزائوں سے اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں. وہ سزائیں اس لیے آئے تاکہ ہر انسان کی زندگی میں 5 چیزیں کمپلسری پلیجر لائف ہونے کے لیے, پلیجر لائف ہونے کے لیے 5 نیسسریز ہے. ایک اللہ تعالیٰ قانون رکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کا قتل کرتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ تو اس کا قتل کے بدلے قتل کیا جائے. اب لوگ تنقید کرتے ہیں, بولتے ہیں ارے بھائی پہلے سے ایک جان چلے گئی اب دوسری جان کو جانے کیا فائدہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ قانون کس لیے رکھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قصاص کا شریعت میں نافذ کرنا یہ آپ کی زندگی کے لیے کامیابی ہے, آپ کی زندگی بچاؤ ہے. کیسا؟ قاتل کو جب معلوم ہوتا ہے, سعودی عرب میں یہ قانون نافذ ہے, کوئی قتل کرتا تو اس کو قتل کیا جاتا اگر مقتول والے ریلیز نہیں دیے اور تنازل نہیں کرے, بولے دیا دے دو بس ختم, جب تک وہ لوگ معاف نہیں کرے اس کی گردن کے بدلے گردن جائے گی قتل کے بدلے. تو قتل کرنے والے کو پہلے سے ڈر ہیبت ہوتی, ارے بھائی میں کچھ بھی کروں گا میری جان جائے گی تو نکو قتل نہیں کروں گا. تو کس کی زندگی بچ گئی؟ سب کی زندگی بچ گئی. نمبر 1 جان کی حفاظت کے لیے قانون آیا اسلام کا. نمبر 2 اسلام کا قانون مال کی حفاظت کا. مال کی حفاظت آپ محنت کریں گے, آپ کا مال کوئی زبردستی چھین لے رہا یا آپ سے زبردستی آپ سے کچھ حاصل کر رہا ہے تو آپ وہ جگہ پہ رہنا ہی پسند نہیں کریں گے. میں محنت کر رہا ہوں, خون پسینہ لگا رہا ہوں, پھر آخری میں یہ لوگ کبھی انہوں آ کے چھین لے رہے, کبھی انہیں آ کے چوری کر رہا, کبھی انہیں آ کے حملہ کر رہا, تو مال محفوظ نہیں ہے تو انسان وہ جگہ پہ سکون سے نہیں رہ سکتا. تو پہلے جان کی حفاظت ہوئی, پھر مال کی حفاظت. تیسری جو ہمارے سبجیکٹ سے تعلق ہے, اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے کہ لوور گیز کرو, محرم غیر محرم کے ساتھ تعلقات مت کرو, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی دوستانہ حرام ہے. یہ بھی آیت ہے قرآن کی, وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. تو اللہ تعالیٰ یہ منع کرے ہے چیز. کیوں؟ کیونکہ نمبر 3 حفاظت آپ کی, جس جگہ پہ آپ کے بہنا, ماں, بیٹیاں, ان کی عزت محفوظ نہیں ہے وہ جگہ رہنا دل بولتا نہیں. یہی معاملہ ہے. اسلام میں عزت اور آبرو کی بہت بڑی قیمت اور قدر کیا ہے اسلام, مگر لوگ اس کو سستا کر دیے تو لوگ کا فالٹ ہے. کل کے دن ان کی بے عزتی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی, گھر کی نام اور نشان اور خاندان میں بدنامی ہو گئی, پھر غیر محرم کے ساتھ کبھی شادی سے پہلے بھی حمل ہوئے, سو کیسز بہت سے ابوشنہ کرتے ہیں یہاں, اور بہت سے واقعات ہیں جو ڈرگ کے ایڈکٹڈ بھی ہو گئے ایسی دوستانے میں جا کر, اور کئی بچیاں خودکشی بھی کر لی ہے. یہ رزلٹ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ لوگ جو آج بولتے ہیں نہیں بھائی ان کو آزادی دو, ان کی پرسنل فریڈم ہے, تو پرسنل فریڈم ہم نہیں بول رہے ہیں آپ کو نہیں وہ کرو, مگر جس پرسنل فریڈم آپ کو ہلاکت میں لگ جا رہی وہ خیر ہے یا شر ہے؟ شر. تو پھر یہ چیز ہے, اسلام محرم غیر محرم بہت سی چیزوں کی احکامات دیا ہے تاکہ کس کے سامنے نکلنا, کس کے سامنے نہیں نکلنا, کس سے گوشہ پردہ کرنا اور کون محرم ساتھ میں رہنا, یہ پورے شریعت کے احکام. اس لیے نہیں کہ عورت بچی پہ ڈھانپ کے اس کو پردے میں ٹائٹ کر کے رکھنا ہے, اس لیے کہ اس کی عزت ایک قیمتی چیز ہے, اس کی قدر اس کو نہیں معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی عزت بہت بڑی چیز ہے. آج کتنے بچیاں ان کے پیار محبت کے لو کیسز میں خودکشیاں بھی کر لیے اور ماں باپ کا نام مٹی میں ملا دیا. آپ کو معلوم کئی لوگ دنیا کی وہی سٹی وہی کنٹری چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے ماں باپ شرم کے مارے, اور کئی بچیاں اخبارات میں بھی آتے باضابطہ کہ یہ لڑکی مسلمان ہے غیر مسلم سے شادی کری, یہ کتنے آتے ہیں. یہ کئی کی نتیجہ ہے, نہ دین رہا نہ دنیا رہی, تو پھر نقصان کتنا ہو رہا ہے امت کا بھی, فیملی کا بھی, اور وہ خود شخص کا بھی. اور کئی ایسے واقعات بھی ہے جو لو افیئر میں جا کر یہ دوستانہ جو شروع ہوا ہے یہ اسکول کے کو ایجوکیشن سے یا کسی بہانے سے یا نوکریوں کے بہانے سے جو رستہ دی ہے بچی اپنی عزت کو ایزی سستی کر دی ہے, اس کو بہت انسلٹ کیا جاتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اگر توبہ نصیب نہیں ہوا تو. اس لیے یہ چیز کو بچانے کے لیے آپ پہلے سے احتیاط کریں گے. پریکوشن بیٹر دین ٹریٹمنٹ. مصیبت گرنے کے بعد کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, گولی نکلنے سے پہلے بچاؤ کوئی جان بچتی. چوتھی چیز, اسلام آپ کی عقل کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے, اس لیے شراب ڈرگ نشے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کر دیا, حرام کر. کیوں؟ آپ کی عقل ایک
قابل قدر چیز ہے جو تمیز کرتی ہے خیر اور شر میں، تو اس کو حفاظت میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہونے نہیں دیا. یہ چیز حرام کیوں دیا؟ یہ حرمت ہے. نمبر 5، پانچویں چیز ضرورت زندگی میں پلیجر لائف ہونے کے لیے انسان کی مذہب اور دین. اس لیے اللہ تعالیٰ دین اسلام میں بھی کسی کو فورسبلی نہیں داخل کر سکتے. لا اکراہ فی الدین. تو کوئی جگہ اگر کوئی شخص ہو رہا، اس کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، عزت آبرو محفوظ ہے اور عقل محفوظ ہے، مگر اس کی مذہب کے اوپر فورس کیا جاتا نہیں تو مذہب بدلے تو یہاں رہنا، نہیں تو چلے جانا، یہ کتنا نا انصافی ہے. تو یہ چیز بھی جب ہوتی ہے تو وہ جگہ پہ انسان رہنا نہیں چاہتا ہے. تو یہ شریعت جتنے بھی قانون لائے وہ انسان کی یہ 5 پلیجر چیز کی سیکیورٹی دینے کے لیے آئی. کوئی قانون اس میں نہیں ہے جس میں اللہ کو فائدہ ہوتا ہے، یہ ساری انسانیت کا فائدہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کو ایجوکیشن یہ شر کا بڑا راستہ ہے. شروعات میں محسوس نہیں ہوتا مگر اس کے بعد کے نتائج بہت بھاری پڑتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ بھی کوئی ایجوکیشن میں جانے سے اپنے آپ کو پرہیز کریے، بچوں کو ایڈوائز کریے کہ یہ خیر کا راستہ نہیں، یہ شر کا راستہ ہے. صحیح ہے انشاءاللہ اللہ بچا کے رکھے سب. شیخ شادی کون سی عمر میں، یعنی بیسٹ ایج کون سی ہے شادی کے لیے؟ اگر ہم کوئی قید عمر رکھیں گے تو اس میں لوگ کا ڈیفرنس، ماحول ڈیفرنس، سچویشن، سرکمسٹانسز، ان کے آس پاس کے ماحول تبدیل رہتا ہے. مگر بیسٹ معاملہ اس کے لیے اگر ماں باپ بچوں کی ذہنیت سے میچر اور ان کو اچھی تربیت دیے ہیں تو نوجوانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا معشر الشباب، اے نوجوان لڑکے، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جس کے پاس خرچ کرنے کی سکت ہے تو اس کو چاہے نکاح کر لے. کوئی عمر قید نہیں کیا. جو استطاعت رکھتا ہے کہ بیوی کو خرچہ کرتے ہوئے خود اپنا خرچہ اٹھاتے ہوئے تو شادی کر لو، نکاح کر لو. تو یہ استطاعت ہو گئی تو ان کو کرنے کا حکم ہے. عورت بچیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قید نہیں رکھے کیونکہ بچی کے اوپر اصل میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نکاح کر کے نوجوان لے کر جاتا ہے اس کے گھر کو، بیوی کی حیثیت سے عزت وہی ملتی ہے اس کی. مگر بچیوں کے لیے جیسا بچیاں بالغ ہوتے ہیں ماں باپ ان کی ایسی پرورش کرنا کہ وہ قابل ہے گھر سنبھالنا، سنجیدگی، سمجھداری. مگر یہ چیز کے اندر صلاحیت جب دکھتی ہے اور کوئی نیک رشتہ آ جاتا ہے تو لوگ کو چاہیے کہ فوری رشتہ کرا دے کیونکہ یہ ذمہ داری ماں باپ کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے. عقل اور سمجھ کا بھی اس میں معاملہ رکھتا ہے کہ بچیاں بعض عمر میں بڑے ہیں مگر عقل میں چھوٹے ہیں، اور بعض بچیاں عمر میں چھوٹے بھی نظر آتے ہیں مگر ان کی سمجھداری اور ان کی تربیت اور جو سکھایا گیا ماں باپ سے وہ قابل ہے، ماشاءاللہ گھر کو سنبھالتے ہیں. ماں باپ نہیں بھی رہتے گھر میں، بھائی بہنوں کو دیکھ کر پورا لے کے چلتے ہیں. نہیں شیخ تھوڑے جانبی بولتے دیکھیے، یعنی اگر بچے ایسا وہ یعنی ہوشیار نہیں ہے یا ان کا دماغ صحیح نہیں ہے، شادی کرا دو بچے کی، بچہ یعنی دماغ اچھا ہو جاتا ہے اس کا بچے کا معاملہ. واللہ اعلم یہ کوئی اس کے تعلق سے زیادہ پرسنٹ اس میں نہیں دے سکتے کیونکہ وہ معاملہ تربیت میں ہے. اصل ماں باپ بچے کو قابل قدر سمجھدار بنانے میں اور یا جاہل یا برائی میں جانے میں، شر میں وہ لوگ نہیں پرہیز احتیاط کرے تو وہ مسئلہ ویسا جڑا ہوا ہے. ایسا کبھی شادی کرا تو ایک آفت کی جگہ 2 آفت کیونکہ وہ بھی اپنی بیوی کو اس ماحول سے جڑائیں گا جو انہیں خود اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتا ہے. وہ خیر اللہ محفوظ رکھے. بہت سے رشتوں کے اوپر نازکی باریکی گزرتی ہے یہی وجہ سے. اچھا شیخ، ایک ہمارے دوست میں سے ایک دوست ہے، انہوں یعنی ایک جگہ جاب کرتے تو ان لوگوں کے ساتھ کولیگز یعنی فیمیل میل کام کرتے. تو ایک لڑکی یعنی اس کو بہت خوبصورت دکھی، بہت وہ کری، یعنی انہیں شادی کرنا چاہ رہا اس سے، مگر ایسا نہیں کہ سیدھا جا کے شادی کر دینا، یعنی اس کے ساتھ تھوڑا لنچ پہ، کافی پہ، ایسا اور ذرا معاملات معلوم ہونے کے لیے کہ کیسا ہے کیا ہے. یہ اور کو ایجوکیشن میں زیادہ فرق نہیں ہے، یہ تو اور زیادہ ہلاکت کے طرف لے کر جاتا. اس کی وجہ میں خاص طور سے عورت بچیوں کو نصیحت کرتا ہوں، کبھی بھی کوئی بھی لڑکا آپ کو بہت تعریفیں کرا، آپ کے چاہت محبت میں قربان کے گانے بھی بنا دیا، پوئمہ بھی، شعر و شاعری بھی کر دیا، تو آپ وہ دھوکے میں مت جائیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بارڈر رکھا ہے اس بارڈر کو کراس نہیں کرنا. میرے خود کی لائف میں میں دیکھا ہوں کئی کیسز آئے میرے پاس عورت بچیوں کے، وہ لوگ خون کے آنسو بھی رو رہے تھے اس لیے کہ وہ لوگ بول رہے ہیں ہم کو بھروسہ دلایا، ہم اس کے ساتھ گئے پھرے، کھائے پیے، حتیٰ کہ جو غیر شرعی معاملے کے تعلقات بھی آ چکے ہیں. اس کے بعد وہ بچہ پگلا گیا. وہ بچہ کیا بولا کہ جب تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہوں گے کتنوں کے ساتھ کرے گی. بھروسہ ہی ٹوٹ جاتا. صحیح ہے. عورت بچی اپنی ویلیو نہیں گرانا، اس کی عزت بہت قیمتی چیز ہے.
اس کے بعد نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی. اب اس کا رشتہ نکاح بھی کہیں بھی ہوا اور وہ لوگ وہ فالٹ کو دیکھ لیے تو وہ بھی زندگی برخاست ہو گئی. یعنی کہ پہلی چیز عمر بڑی ہو گئی, عزت باقی نہیں رہی, پھر وہ خود اندر سے بعض لڑکیاں تو خودکشی کرے, یہ واقعات ہے موجود, اس کے رجسٹر بھی ہے, ریکارڈ بھی ہے. اور بعض بچیاں اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے ہی بہت مار پیٹ اذیت کھا کے آخری میں گھر چھوڑ کر بھی غائب ہو گئے, لاپتہ ہو گئے. تو یہ نتائج جو آ رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے پریکاشن کر کے رستہ روکو بولا, آپ کو ہونا ہے وہ لڑکی, جاؤ اس کے بارے میں دریافت کرو, اس کے ماں باپ کا گھر ہے, دروازے سے جاؤ, پوچھو حلال راستے سے میرے کو یہ ہے, نکاح کر لو, اس کے بعد وہ آپ کی زوجہ ہے. اب اس کے بعد اس کے عادتاں طریقے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دریافتی میرے کو کیا ملا, اس کے بعد یہ چیز کے اندر آگے بڑھ سکتے. مگر اکثر عورت بچیاں ہی اس میں نقصان اٹھاتے, لڑکوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آج اس کے ساتھ پھرا کل اس کے ساتھ پھرتا. تو یہ بہت بڑا دھوکہ چل رہا آج کل, اور اس سے میں بتا رہا ہوں کہ شر کا راستہ اس میں بہت زیادہ ہے, خیر کا راستہ بہت کم ہے. اس لیے کئی ماں باپ کی نافرمانیاں یہ وجہ سے ہوتی ہے کہ جو ماں باپ آپ کو پالے پوسے, بچپن سے آپ کو دیکھ بھال کرے, اور آپ کو فرض ہے اللہ کی بندگی کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کرنا. نافرمانی میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لڑکا بہت ہم کو پسند ہے, ماں باپ اگری نہیں کر رہے. تو ماں باپ کچھ وجہ سے اگری نہیں کرتے. ماں باپ آپ کی بھلائی جو بچپن سے دیکھتے آئے, آج تک آپ کو سنبھالے, پڑھائے, کھلائے, سب کچھ کرے, کہ وہ ماں باپ آپ کو شر چاہتے ہیں؟ یہی چیز تو ہو رہی. آج ماں باپ کو شر کی نظر سے, دشمنی کی نظر سے بھی دیکھ رہے. اور کئی کیسز ہمارے معاشرے کے اندر دیکھے ہیں کہ بعض کیسز میں غیر مسلم فیملیوں میں بھی خبروں میں پڑھا تھا میں نیوز میں, کہ وہ لڑکی اور وہ لڑکا اس کے ماں باپ کو قتل کرنے کی سازش میں بھی ملوث ہوئے, اور کرائم ایسے بڑھتے جاتے صرف یہ بنا پہ. تو کہنے کا مقصد, آپ کو جب کوئی لڑکی پسند آ جائے اور آپ کو دکھ گئی کہ یہ بچی اچھی ہے, صرف خوبصورتی شکل کی نہیں, انسان کے اخلاق اور عادات اور دینداری, وہ اخلاق کی خوبصورتی وہ ہمیشہ کی رہتی. چہرے کی خوبصورتی کچھ دن میں اتر جاتی, باسی ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں انسان کو بہت سے اور بھی عورتیں دکھتے ہیں جس کے وجہ سے وہ خود اپنی لوور گیز نہیں کرتا, غض بصر نہیں رکھتا, تو اس کو اس کی بیوی پھیکی ہو جاتی. کیوں؟ معاشرے کے اندر وہ اپنی نظر کو پست نہیں رکھا. تو اس میں کیا ہو جاتا, بیوی کی صورت ختم ہو گئی اور سیرت ہی باقی ہے. اگر سیرت میں بھی اچھی نہیں ہے تو طلاق خلع کیوں ہو رہے ہیں آج کل؟ یہی وجہ سے ہو رہی, زندگی ناکام ہو رہی, شر کا راستہ آ رہا ہے. تو اس کو دوست کو یہی ایڈوائز کرو کہ اس کو دیکھنے سے کرنے سے نہیں, کافی شاپ میں جانا, دوستانہ کرنا, یہ حرام ہے, یہ پورے حرام ہے. اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, وہ نوجوان لڑکا تھا, اور انہوں نے کیا پوچھا, قال یا رسول اللہ اذن لی بالزنا, اللہ کے نبی مجھے پرمیشن دیجئے اڈلٹری ریلیشن قائم کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بولے ارے تو کیسا سوال کر رہا, کتنا گندا دماغ ہے تیرا, تو فلان ہے, کبھی اس کو یہ الفاظ نہیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرے, ٹھیک ہے بیٹا, کیا یہ چیز تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا؟ کہا کہ نہیں. قال اترضاہ لامک, کیا تیری ماں کے لیے یہ چیز پسند کرتا؟ قال لا. قال اترضاہ لخالتک, تیری پھوپھی, خالہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنتے رہے تو انہیں بولا نہیں, میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ لوگ ایسے ریلیشن میں جانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ سمجھا, بیٹا تو جس سے بھی اڈلٹری یا ایسا ریلیشن کرنا چاہ رہا, وہ لوگ بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی خالہ, کسی کی پھوپھی ہے. تم جیسا وہ چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو دوسروں کے لیے بھی وہ چیز مت پسند کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ وہ مسح کرے اور دعا دیے اس کو, اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ, اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے. وہ خود کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرو, مانگا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک غلط راستے پہ جا رہا ہوں, شر کے راستے پہ, مگر میرے کو نہیں معلوم تھا یہ شر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے سمجھا, یہ نہیں بولے کہ تو برا ہے, تو فلان ہے, تیری سوچ غلط ہے, تو گندا ہے, نہیں نہیں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بہت اچھا انداز سے سمجھا جو امت کی ساری امت کو تعلیم دی گئی. اچھا شیخ, یعنی میرے کو بولتے جب بڑے ہوتے جب شادی کریں, کب یعنی بڑے ہوتے؟ بڑے ہونے کا, تو میں بڑا ہو گیا, بڑے ہو گیا تو ہم بول رہے ہیں نا کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کو شادی کرنے کا حکم آ گیا ہے. تو انسان یہ سیلف رسپانسبلٹی نہیں ہے صرف, بلکہ بیوی اور بچے بھی آئیں گے تو ان کی رسپانسبلٹی آپ کے ذمے میں رہتی. تو انسان ان کو تکلیفیں دیکھنا نہیں چاہتا. آپ الحمدللہ خیر کا راستہ ہے, اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر, پھر ہمارے یہ جو دوست ہے
یعنی آپ کی نصیحت میں آ کے شرعی نظر کے لیے گئے. یعنی شرعی نظر کیسے شیخ بول رہے, نہ میں بچی کو پہچانتا ہوں نہ میں اس سے بات کر رہا, یعنی اتنا پہچانتے نہیں. شرعی نظر کے لیے فارمیلٹیز اسلام میں بہت سمپل آسان ہے, ایسا کوئی بڑا پروسیجر نہیں ہے. آپ کے ماں باپ یا آپ کی بڑی بہن یا آپ کے کوئی رشتہ دار وہ بچی کے ماں باپ سے مل کر یہ بولنا کہ بھئی ہمارا لڑکا یہ سی وی ہے اس کا, آپ کی بچی کو پسند کر رہا ہے, دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو. اچھا, تو وہ لوگ شرعی نظر کے لیے بلاتے کہ آؤ بچی کو دیکھو سامنے. انہیں گیا شیخ شرعی نظر کے لیے, بیٹھا ان کے بابا ان کے ساتھ بات کر لیتے اور اماں ان کے اماں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بہت ڈسٹربنس ہے, اور وہ بچی آئی ایسا جوس ڈالی, انہیں ایسا جوس دیکھ رہا, اٹھائے غائب. نہیں, کیا شرعی نظر میں انسان کو وہ نظر جائز ہوتی ہے جس میں انسان اس کے صحیح طریقے سے اس کو دیکھ سکے اور سیٹسفائی ہونے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا رشتہ فلان گھر کی لڑکی سے ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھے قال هل رأيتها, کیا تو نے اس کو دیکھا وہ لڑکی کو؟ تو کہتا ہے نہیں, ماں باپ کر دیے بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذهب فانظرها, تو جا خود سے دیکھ, فإنه أحرى أن يؤدم بينكما, تمہارے زندگی کے ملاپ کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ غلطی آج ماں باپ بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ کوئی بچی کی فوٹو آئی اچھی دکھ گئی تو اس سے ہی رشتہ کر دیتے ہیں. آج مسئلہ کیا ہے شیخ, سنیپ چیٹ ہے, فلٹر ہے, پورے خوبصورت ہے ماشاءاللہ آج کل. وہ جھوٹی خوبصورتی ہے, یعنی فوٹو شر میں سے. نہیں, یہ بہت شر ہے. فوٹوؤں کو عام نہیں کرنا چاہیے, خاص طور سے عورت بچیاں اپنی عزت اور اپنا مقام اور اپنا ویلیو رکھو. اپنے آپ کو اتنا جھاڑ کے اندر پتے دو بھی رہتے, ایک تازہ پتا رہتا ہے ایک باسی پتا رہتا, ہوا آتے ہی ہلکا پتا ہی گرتا. تو آپ نے آپ کو ہلکا مت بناؤ, آپ کی ویلیو قدر اللہ تعالیٰ بہت بڑی رکھا, تو اپنے آپ کو اتنا گرا کے انسلٹ مت کر لو اپنے آپ کے مقام کو. تو وہاں پر ماں باپ جب شرعی نظر کے لیے جاتے وہ لوگ دیکھتے ہیں, اور بچے کو حق بنتا ہے کہ بچی سے کچھ سوال بھی کر سکے جو جائز باتوں میں بات بھی کر سکتا, پوچھ سکتا. حتیٰ کہ بعض علماء بھی کہے کہ اگر اس کے بال بھی دیکھنا چاہتا ہے تو بال بھی دیکھنا چاہیے. لیکن شیخ یعنی یہ بہت بچوں کو صحیح میں یہ حق نہیں ملتا. یعنی میں بول رہا ہوں آپ کو ایسا جوس ڈال کے چل جا رہے, بات تو یہ دنیا کی فارمیلٹی میں چل رہا ہے ایسا, مگر اسلام کی حق اور شرعی نظر کہ بچہ صحیح طریقے سے اس کو دیکھنا اور اس سے بیٹھ کے بھی پوچھ سکتا ہے کچھ چیزیں کہ اس کے کچھ شرائط ہے, اس کی خود دلی منظوری ہے یا ماں باپ کا فورس ہے, وہ بعض چیزیں پوچھ لیتے ہیں بعض لوگ شرعی اعتبار سے. تو وہ معاملے کے اندر ماں باپ اس چیز کو ایک دم لمٹ اور ٹائٹ کر رکھنا نہیں چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, کبھی بھی کوئی رشتہ جم رہا ہے فوٹو کے بنا پر مت کیا کرو. تیسری میری ایڈوائس ماں باپ کے لیے کہ وہ رشتہ آپ لوگ کو جو پسند آ جائے آپ بچے کو فورس مت کرو کہ نہیں اس کو کرنا ہے آپ کو. آپ بچے کے سامنے 100% اس کا ڈیسیجن رکھو. آپ اس کو بتا دو کہ دیکھو بیٹا ہم یہ لڑکی کو دیکھیں, دریافت کرے, یہ لوگ اچھے نکلے, اب آپ جا کر دیکھو, استخارہ پڑھو, ڈیسائیڈ کرو. اس کی وجہ کیا ہے, یہ فیوچر کے اندر بہت نقصانات دیکھا میں. کیا نقصانات ہے, جب ماں باپ فورس کر کے کسی بچی سے نکاح کرتے نا, فیوچر میں جب شوہر بیوی کے جھگڑے ہوتے بچہ صرف منہ پہ بول دیتا میں تم کو صرف ماں باپ کے بولنے پر شادی کرا, تم کو پسند کیا تھا کیا, سیدھا منہ پہ. تو ماں باپ اس وقت دشمن ہو جاتے بچے کے, اور بچہ ماں باپ سے نفرت کرتا کہ تم لوگ ان کو کوسی بیوی دلا کے لائے. تو اس لیے میں بولتا ہوں ماں باپ پہلے سے ذمہ داری اٹھا لینا کہ بھائی ہم دریافت کرے, دیکھے, اب آپ جاؤ دیکھو, پسند آیا تو رشتہ کرو استخارہ اطمینان ہو کے, اگر نہیں آیا تو آپ بول دو ہم کو تاکہ ہم بری ذمہ رہے. تو یہ ماں باپ غلطی نہیں کرے, یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا. یعنی اچھی چیز ہے, نہیں ماں باپ کا بھی رائے دیکھنا, ان لوگوں کا ماں باپ کا رائے ہمیشہ ماں باپ بچے کی نیچر سے واقف ہے بچپن سے, تو اس کے نیچر اور اس کے ماحول کے حساب سے جو سمجھدار اور سنجیدگی بچی یا اخلاق والی ہے اس کا گھر کا ماحول دیکھ کر ماں باپ وہ تجربے سے ڈیسائیڈ کریں گے, مشورہ دیں گے. مشورہ الگ چیز ہے, ماں باپ کا فورس کرنا الگ چیز ہے. لیکن خود سے رشتہ لا لینا شیخ, خود سے اگر رشتہ اس کو پسند آیا تو دین اخلاق کو چیک کرو. صرف صورت شکل میرے کو اچھی دکھی, انہیں خوبصورت ہے, آنکھ ناک گورے, تو یہ معاملوں کے اوپر کبھی بھی ڈیسیجن لیں گے نا تو اس میں بہت بڑا نقصان آگے ہونے والا ہے. میں بولا خوبصورتی باہر کی یہ کبھی بھی اتر جاتی, مگر خوبصورتی سیرت کی ہمیشہ رہتی. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایڈوائز کرے سو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے, تنکح المرأة لأربع, 4 ریزن سے عورت سے نکاح ہوتا ہے. لمالها, اس کی دولت کی وجہ سے, لجمالها, خوبصورتی کی وجہ سے, جو آج زیادہ وہی ٹرینڈ چل رہا,
सबिहा ख़ानदान ऊंचा है, बड़ा फेमस ख़ानदान है, वली दीनिहा, और दीनदारी की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइस क्या करे चारों में, फज़फर बिदात दीन, जिसके पास दीन अल्लाह का डर तक़वा है उसको अपना लो, करीबत यदाक, नहीं तो दूसरी चीज़ों को तरजीह देंगे और इसको छोड़ेंगे, दीनदारी नहीं है तो आपके हाथ मिट्टी को लग जाएंगे, यानी कि आपकी ज़िंदगी फाक़त में आ जाएगी। तो अल्लाह के नबी एडवाइस कर, मगर इसमें ऐसा नहीं है कि खूबसूरती को छोड़ देना हो, नहीं नहीं, खूबसूरती भी उसमें तलाश करो, अच्छे लोग में भी तलाश खैर भी है, ये पूरे खैर चारों भी एक में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चारों चीज़ों में से एक मिला तो बस दीन नहीं, दीन के साथ आपको तबीयत भी आपकी मुतमईन और सेटिस्फाई है ना, कि अच्छी सूरत, अच्छी अखलाक, अच्छी दीनदारी, अच्छे हालात से। और मामला पैसों का नहीं है मेयार, पैसों का मेयार के लिए आप क्या बोलते हैं, आप देखो दुनिया के अंदर लोग रिश्ता जब करने जाते हैं क्या कहते हैं कि अगर कोई दीनदार अच्छा लड़का है, दीन का पाबंद है, अल्लाह से डरने वाला है, और हालात उसकी मादी हालात कुछ कम है, वो ख़ानदान बड़ा रिच है, तो बोलते नहीं भाई उसके पास कुछ भी नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है, ये बात आती। और वही चीज़ उनकी बच्ची जब किसी से रिश्ता होता तो वहाँ पर लड़का पैसे वाला है मगर दीन ही नहीं है उसके पास, क्या बोलते हैं, कल बच्ची गई तो उसको दीन पे लेके चल और ये नहीं बोलते कि ये दीनदार बच्चा है, कल के दिन अल्लाह ताला इसको दिलाएंगा पैसा, इसको खैर से मालामाल करेंगे, नहीं ये नहीं कहते। सोचो, इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि लोग का नजरिया कैसा है। और कल के दिन तुम जिस बच्चे को पैसे वाला समझे, कल के दिन गए तो देखे उसके पैसे के बावजूद उसके ऊपर उसका डबल खर्चा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाता, ऐसे भी हालात है। तो मेयार पैसों का या दौलत का या खानदान का, ये मेयार मुतदब्बिब है। मगर जिसके पास अल्लाह का डर है, जिस लड़की अल्लाह का डर रखती है, वो शोहर का साथ देती है, क्योंकि शोहर उसका बड़ा दर्जे का हाकिम उसका होता है, तो वो शोहर को अल्लाह की बंदगी के अंदर अल्लाह से डर से उसकी खिदमत गुजारी और उसके साथ नेक हालात से अपने आप को जुड़ा देती है, तंग हालात में भी उसका साथ देती और अच्छे हालात में भी उसका सपोर्ट करती है नेकी के तरफ। इसलिए ये बहुत बड़ा मेयार है जिसको अल्लाह के नबी बताए, मगर लोग उसको नज़रअंदाज करके रखे। अच्छा शेख, नज़र शरइया जायज़ है? नज़र शरइया तो बोले ना कि जाके देख सकते हैं, यानी हाथ नहीं लगाना है, नहीं हाथ देख सकते, हाथ भी, पैर भी और चेहरा भी, बाला भी देख सकते। चेहरे की डिटेल्स, चेहरे की डिटेल सामने है ना, चेहरा एकदम दिक्कत से, बाला भी देख सकते। अल्लाह आलम के उलमा इसमें इजाज़त है शरई नज़र कि आप सेटिस्फाई होके निकलना है। दादा अब बात करेंगे तो क्या है ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वाक़या हुआ था, एक ताबईन के आलिम दीन थे, उनसे इमाम शाबी जो हदीस के बड़े मुहद्दिस थे, उनसे एक शख्स आया और बोला, इमाम साहब मैं जिधर से शादी करा वो औरत थोड़ा सा लंगड़ी है, क्या मैं शादी वो बर्खास्त करके उसको के घर वालों को वापस कर दूं? तो उन्होंने बोले अगर तुम उसको लिए रेस मापने के लिए तो वापस करो, रेसिंग करने के लिए तो नहीं लिए, जिंदगी गुजारने के लिए है, पहले से देखना था तुम, तो वो चीज़ देखना चाहिए। और ये हालात में आपको शरई नज़र इसलिए दी गई ताकि आप सेटिस्फाई होना। कल के दिन अम्मा देखे, बहन देखे, वो लोग देखे, कल के दिन लोग ही बुरे हो जाएंगे आपके नज़र में, तो फिर ये आपस के रिश्ते ताल्लुकात ख़राब होते हैं। लेकिन शेख नज़र शरई में थोड़े बच्चे हैं बहुत मेकअप डाल लेके ऐसा शादी में दावतों में गए सर नहीं, हमेशा शरई नज़र में जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको बनाया, जस्ट मेकअप भी एकदम टोटली चेंज करने वाला वो करना नहीं चाहिए। वैसे क्या है? नहीं वैसा नहीं है, नहीं वो खैर अच्छे दिखना मगर लाइट औसत रखना चाहिए। और ये चीज़ हम एक एडवाइस करते हैं ये हमारे ख़वातीन और बहनों के लिए, शादी खानों में आप देखो यूरोप में क्या करते, जब किसी की शादी होती ना तो मेहमान जितने भी आते, औरतें खास तौर से, तो लोग लाइट मेकअप करते, डार्क और पूरा फुल मेकअप से नहीं आते, लाइट मेकअप करते ताकि उस दिन जिसकी शादी है वो दुल्हन रानी दिखना।
यहाँ पर हमारे शादियों में वो दूल्हन को फिक्र कर देते हैं ये लोग कि उसको क्या होता कि मेरे से अच्छे भी लोग हैं यहाँ पर, तो उसके दिल में खुशी उतनी नहीं महसूस होती। तो ये अखलाकी पॉइंट है बस। अच्छा शेख, ये जो शादी है यानी ये बच्ची की रजामंदी से होता है या उनके वालिद साहब राजी है या उनकी अम्मी राजी है तो खलास हो जाता? ये पहली चीज तो बच्ची का हक है पहले। माँ बाप कैसा भी फोर्स नहीं कर सकते इस मामले में। और एक चीज है, हम जो शरई नजर बोले ना, शरई नजर सिर्फ लड़का बच्ची को देखने का नहीं है, बच्ची भी लड़के को देखकर उसको पसंद आया तो वो करना है। ये भी है, सही। ये नुक्ता बहुत लोग छोड़ देते। ये शरई नजर सिर्फ लड़का लड़की को देखने के लिए नहीं, बल्कि लड़की भी इस आदमी को देखना है जो उसके निकाह के लिए अप्रोच हुआ है, तो उसको भी सेटिस्फेक्शन होना। फिर जब माँ बाप बोलते हैं हाँ बेटा आपका क्या फैसला है, तो वो अपना फैसला सुना सकती है और अपने टर्म कंडीशन भी रख सकती है। अच्छा। जैसा कि बाज लोग आके रिश्ते में बोलते बच्ची हमारे साथ ऐसा रही तो उसको हम बुरखा पिना के लेके चलते, फुल हिजाब से रहना है, ये रहना है। तो बच्चे को भी हक है कि अपने उमूर बता दे कि हमारी जिंदगी का माहौल रहन सहन इस तरीके का है। और बच्ची अगर उस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसको हक है कि वो भी अपनी कंडीशन रखे। आज अक्सर बच्चियों को नहीं बताया जाता कि तुम्हारा हक है, कि बाज बच्चियां उनको हक बनता है बहुत चीजों का, जैसा कि वो निकाह के वक्त कह सकती है मेरे को चाहिए कि शोहर से ये कि मैं निकाह के बाद मेरी स्टडी मुकम्मल करना है। अच्छा। मेरी डिग्री लेना है। मैं दावती फील्ड में लेडीज में थोड़ा सा पार्ट टाइम देना चाह रही हूँ। फिर मेरे को ये तो औरत बच्ची के बहुत से हुकूक है, ड्राइविंग करना है। उन्हें शर्त रख सकती, मगर अफसोस उस वक्त वो लोग को चांस ही नहीं देते। निकाह हो गया खत्म। आज कितने निकाह नामे में 14 सिग्नेचर मारते तकरीबन, दोनों मियां बीवी और गवाह, मगर कोई भी वो टर्म कंडीशन को पढ़ता ही नहीं, ना सुनाते। तो ये कितना बड़ा जुल्म है कि अग्रीमेंट को बगैर देखे के साइन कर दे रही। अल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाए? और ये रिश्ता अल्लाह ताला फरमाए कि बहुत मजबूत और सख्त अग्रीमेंट है, और वो अग्रीमेंट के बारे में इन लोग को कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ निकाह जैसा फॉर्मेलिटीज दुनिया चलती चलने नहीं, बच्चों के अंदर ये सेंस रहना चाहिए कि हम अग्रीमेंट कर रही तो हमारे निकाह में क्या टर्म कंडीशन लिखे वो लिखाना, सिर्फ ओरली बोलना काफी नहीं है। हाजी को बोल के बच्ची लिखा सकती कि हाजी साहब मेरे निकाह में ये भी लिखो कि मेरे को हक है निकाह के बाद शोहर मेरे को परमिशन देता मेरी स्टडी ये डिग्री करने के लिए, और दूसरी चीज मेरे को ये परमिशन देता कि मेरे माँ बाप के घर को मैं महीने को महीना जाऊं मिलूं। हाँ, शर्त रख सकती। अगर वो बाहर मुल्क में रहता तो कह सकती है कि भाई सालाना मैं अम्मा बाबा से आके मिलूं, या वो उनसे मेरे को फोन पे राब्ते पे रखो। अच्छा। ये पूरे चीजें, क्योंकि आज झगड़े किस वजह से हो रहे, एग्रीमेंट नहीं हो रहा, बस एक्सेप्ट। बाज केसेस में मैं देखा, मेरे सामने आए सो है ये केसेस कि औरत बच्ची निकाह करके ससुराल को जाती, ससुराल वाले अपने माँ बाप से पूरा कत्ल ताल्लुक कर दो बोलते, फोन भी नहीं बात करना, फोन कर रहे तो वो लोग स्पीकर पे रख के सबके सामने सुनाते। बहुत बद अखलाकी है ये, अखलाक से गिरे हुए लोग हैं ये, ऐसी आदत नहीं रखना। उसकी भी एक प्राइवेसी है, उसका भी एक हक है। वो जिंदगी में अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर शोहर की जिंदगी में आई ताकि शोहर की खिदमत करे। शोहर उसके लिए बनना चाहिए, शोहर भी, दोस्त भी, उसके माँ बाप की जो लाड प्यार मिलता था, उसके जरूरतें होते थे, शोहर को ये पूरा उनका रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि वो सबको कुर्बान करके तुमको अपनाई। तो इतना तो कदर करो। अच्छा शेख, यानी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेटिंग हो गई हमारे दोस्त की, अब उन्हें फिर एक बार जाके देखना चाह रहा हूँ। शरीरी नजर में ये लोग माशरे के अंदर थोड़ा सा झिझकते जब दूसरी बार देखना है। तो उसके लिए दो चीजें कर सकते हो। पहली चीज उसको चाहिए कि वो शरई नजर में क्या चीज की दरियाफ्त करना चाह रहा, तो वो खुला बोल देना कि भाई मेरे को थोड़ा सा एक बैठक में आप लोग उधर बैठो, मैं उनके साथ अकेले में आमने सामने बैठ के बात करूंगा, यानी कोई महरम की वजूदगी में, ताकि वो बिलमुशाफा बात करे तो वो लोग भी नहीं सुनते, दूर बैठने वाले के बाहर भी रहना जरूरी नहीं जरूरी नहीं है, सामने मतलब एक वो चीज में रहते हैं, मगर उसको अगर कुछ प्राइवेसी पूछना है तो लड़की के साथ अलहदा सामने ही बैठ के बात कर लिया, जो उसकी आवाज दोनों की एक दूसरे को आती, दूसरों तक नहीं पहुंचती, प्राइवेसी में वो पूछ सकता, या नहीं तो उसकी माँ बहन के जरिए से बच्ची से दरियाफ्त कर ले सकता। तो ये मामला शरई एतबार से अल्लाह ताला इजाजत दिया ताकि टर्म कंडीशन क्लियर कर लो, मगर कोई टर्म कंडीशन शरीयत के खिलाफ नहीं होना।
اگر کوئی ٹرم کنڈیشن شریعت کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتائے کل امر علی غیر امر اللہ فہو باطل، جو ٹرم کنڈیشن اگینسٹ آف شریعہ اٹ از انویلڈ ہمیشہ. اچھا شیخ پھر تیسری بار دیکھنا چاہوں. یہ دیکھو دیکھنے کا مسئلہ میں بولا نا لوگ کے نیچر کے تعلق سے ہے. بعض لوگ چیڑ کے بولتے ہیں ہونے سے نہیں جاؤ کیا کر دیتے اس وقت آپ کا ہی ڈسٹربنس ہوتا. نہیں یہ خیر کا ہے نا شیخ، تو دیکھ سکتے ہیں 2-3 بار. کئی کو تو کچھ کوشچنز بھول گیا یا کچھ یعنی دیکھیے پہلی چیز آپ کو شرعی نظر دیکھنا ہے تو فیس کو چہرے کو اس کی دیکھ لیے، اس سے دریافت ہی کرنا ہے. کسی کے ذریعے سے آپ پوچھ تاچھ کر سکتے چاہے تو. ایون اگر آپ کو بھی بیٹھ کے سوال کرنا ہے تو ان کے والد سے اجازت لو، بھائی میں تو دیکھ لیا مگر میں بچی سے دریافت ڈائریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ کی موجودگی میں آپ بیٹھو وہاں میں ان سے ہی بات کر. لیکن نہیں دیتے شیخ پرمیشن پہنچ جائے. نہیں، شریعت جاننے والے دیتے ہیں. اگر آپ پہلی نظر میں دیکھ لیے اور باقی کی چیزیں دریافت کر لی کسی اور کے ذریعے سے تو وہ زیادہ مناسب ہے. آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کے جو بھی ہے بچی سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے. اچھا شیخ یہ نظر شرعیہ میں انہیں سیٹسفائی ہو گیا، بچی بھی پسند آ گئی، مگر یعنی اب انہیں بچی کا اور دماغ یعنی دیکھنا چاہ رہا کیسا ہے، تو اس کے ساتھ یعنی لنچ پہ ایسا ہے نہیں جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ لنچ پہ بھی جاؤ، تفریح کو بھی لے کے جاؤ، کہیں شاپنگ کو بھی پھیراؤ، مگر یہ برا ہے، شر ہے، حرام ہے. اس میں کوئی شریعت اجازت نہیں دیتی، یعنی کہ گناہ بھرنا ہے اور طریقہ اس سے ہٹ کے ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ سوچو یہی چیز آپ کی بہن کسی سے رشتہ ہو اس کو چھوڑتے آپ جانے دیتے؟ نہیں. تو پھر ایسا ہم دوسروں کو ایسا وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ بھی چیز ہے کہ بچی اگر تنہا کسی کے ساتھ پھری اور اس کی سیلفی یا فوٹو کوئی بھی ایسا بھی لے لیا یا معلوم ہوا خاندان میں انہوں ان کے ساتھ گئے تو اس کی عزت کیا رہیں گی اگر یہ رشتہ نہیں جمع تو کل؟ صحیح ہے. تو پھر حرام ہے نا. بالکل سوال ہی نہیں ہوتا، شر کا دروازہ ہے یہ. اچھا شیخ اب یعنی نکاح کا ٹائم یعنی پسند آ گئی ان کو بچی سو وہ کیسا بیٹھ گئے اور نکاح کے لیے آ گئے، نکاح کر لیا. اب نکاح ہونے کے بعد یعنی لوگ ڈسٹینس رکھتے وداعی کے لیے، تو یہ ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے آپ کے حساب سے؟ پہلی چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک اہم نقطہ ہم لوگ مس کرے بات چیت میں، وہ کیا ہے کہتے ہو کہ بعض گھروں میں کیا ہوتا، بچی جس کو وہ لوگ اگری ہو گئے تو نکاح نہیں کر کے رسم کرتے، خطبہ. رسم میں کیا ہوتا، رنگ بنا کے بک کر دیے بچی یہ بچے کے لیے ہے. اچھا بکنگ، ہاں یہ رسم بولتے ہیں یہاں پہ. تو اس کو یہ پیریڈ میں بھی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں ماں باپ کہ بچی کو بچے کے ساتھ فری کر دیتے ہیں بات چیت میں، فونوں میں، اس میں. یہ ابھی شوہر ہی نہیں بنا، اس کو یہ رشتوں میں نہیں رکھنا چاہیے، نہ اس سے بات کرنا چاہیے، نہ اس سے تعلق رکھنا چاہیے. یہ حرام بہت بڑا شر ہے. اس میں بہت سے واقعات ہوئے جو یہ ڈسٹینس اوپن کرنے سے طلاقاں بھی ہو گیا، رشتہ ہونے کے بجائے وہ رسم کا بھی برخاست ہو گیا. اور وہ رسم کرنے میں بھی خاص پارٹی ہوتی، خاص دونوں کو پھولا پلایا جاتا، سب کے سامنے نکالا جاتا. یہ سب سے بڑی آفت ہے، اس سے محفوظ کرنا چاہیے. یہ شر کا راستہ ہے اور دروازہ ہے. ایسی چیزوں میں فضول خرچی بھی کاؤنٹ ہوتی. آپ صرف بول دیے بچی آپ کی ہمارے کو پسند ہے، بچہ بس اگری ہو گیا ہے مگر نکاح کب کریں گے بعد میں کریں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی ایک اچھی طریقہ ہے، اور یہ عربستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچی پسند آ گئی نکاح پڑھا دیتے ہیں. جب نکاح لکھا پڑھی کا ہو جاتا اور وہ بچی اس کی بیوی ہو جاتی ہے، مگر وداعی اس کو بعد میں کرنا ہے کیونکہ اس کے ایگزام کے کالج ختم کرنا ہے اور اس کو کچھ ذمہ داریاں ہیں اور بچہ بھی کچھ کمائی کرنے تک 1 سال لگتے اس کو یا 1.5 سال لگتے. تو یہ ڈسٹینس جو ہے سونا دونوں کی بھلائی میں کتنا ڈسٹینس رکھنا ہے یہ دو کی انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے. مگر جب تک وہ اس کے ساتھ بات کریں گی جائیں گی آئیں گی تو اس کی بیوی ہے شرعی اعتبار سے، وداعی کبھی بھی کرنے دو تو اس میں ماں باپ کو کوئی حرج نہیں رہتا. تو وہ ڈسٹینس میں کافی ایک دوسرے کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کے میچنگ خیالات ہو جاتے ہیں. اور اس کے اندر ایک چیز ہے جو بہت زیادہ لوگ اس کا دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ معاملے کو پینڈنگ پہ ڈالتے جانا. کس وجہ سے کہ بھائی ہم بچی کو نکاح میں دینا چاہ رہے ہیں مگر ہمارے حالات ابھی اچھے نہیں ہوئے. تو ہمیشہ یہ سب سے بڑا ڈینجر پوائنٹ ہے. ماں باپ بچے کے جو نکاح کے لیے گئے وہ بچی جب مل رہی ہے، اچھی بچی، نیک صالح بچی، تو آپ لوگ کے اوپر ذرا بھی جائز نہیں ہوتا ہے کہ بچی والوں پہ خرچہ کرو بولنا. ہم کو جہیز میں یہ ہونا، بچے کو گاڑی ہونا، اس کو یہی آفت ہے سب سے بڑی. اس کو انشاءاللہ اپن تفصیل سے بات کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. مگر یہ معاملے کے اندر اس کا نکاح اگر ہو جائے ڈسٹینس کتنا رکھنا ہے، اب یہ آپ لوگ کی بہتری
कैसा होती है, अंडरस्टैंडिंग का मामला है। जैसा कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ लोग एक सवाल उठाए थे कि भाई वलीमा आप जब शोहर बीवी आपस साथ में हो जाते हैं उसके बाद वलीमा करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आज आप असर में निकाह करो, शाम में वलीमा कर लो, मामला खत्म। अच्छा, यहाँ पर फजूल इसराफी में बहुत बड़ी बुरी हालत होती है कि लोग को एक निकाह की दावत होती, फिर एक वलीमे की दावत होती, वहाँ पर भी इनको कपड़े औरतों मर्दुए सब के लिए एक फजूल इसराफ होता है, फिर ये दावत में आने के लिए एक अलग तरीका होता है, फिर आओ जाओ, फिर बहुत सी चीज़ें आफत में आते हैं। तो वैसा नहीं, सिंपल इस्लाम आसान रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में उम्महातुल मोमिनीन से भी कुछ ऐसे वाक़ात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दही रोटी से खिला के भी वलीमा हो गया। और एक निकाह में तो ऐसा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सहाबी कुछ खाना पका के दिया, वही वलीमा हो गया। नहीं आजकल शेख वलीमा ज़रूरी है धूमधाम से करना, लोग क्या बोलेंगे हमारी शादी ऐसी हुई, क्या हम उनसे कम है, ना वैसा करें हम उनसे अच्छी करें। तो ये दुनियादारी हो रही, दीनदारी नहीं हो रही। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है यहाँ पे कि लोग फॉर्मेलिटीज़ को, यानी कि दुनिया के सामने अरे हमारा मुकाम कम होता, इज्जत गिर जाती, अल्लाह के नज़दीक इज्जत गिरी से उसका कोई हल करा। अल्लाह ताला फरमाए कुल वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो फजूल खर्च मत करो। तो अल्लाह ताला कोई हुक्म दे रहा तो अल्लाह की बंदगी में तो आप अपनी बंदगी तो दिखाइए। तो जरूरी नहीं है कंपटीशन करना, वो दिखाना, वैसी मेयारी शादी। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शादियाँ मेयारी नहीं थे, वलीमा नहीं था मेयारी, क्या अल्लाह के नबी को नहीं मालूम था, आपको जो आज मालूम हुआ 20 आइटम रखे तो वलीमा होता, नहीं तो नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डिस्टेंस का अपन बोले थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मे हबीबा से, रमला बिन्त अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका निकाह हुआ और उससे कब मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलीमा भी उसी दिन ही हो गया। इधर हबशा में थी, हिजरत करके वहां गई थी और उनका शोहर था उनके साथ और हमल से थी जब हिजरत की अपने ईमान को संभालने के लिए। हबशा में जब गए तो उसका शोहर क्रिश्चियनों को देखकर उन्हें क्रिश्चियन बन गया। अच्छा। तो उसको भी बोला अब तुम भी क्रिश्चियन हो जाओ, ये मजहब अच्छा है। तो उसकी बीवी बोलती है हम इस्लाम को संभालते हुए पेट में हमल है, इतना लंबा सफर करके दीन को हिफाजत के लिए आई, तुम तुम्हारे मजहब पे खुश रहो, मैं तो इस्लाम पे बरकरार रहती हूँ। बेटी भी पैदा हुई, उसका नाम हबीबा रखे, प्यारी। इतना ताल्लुक। तो एक अजनबी मुल्क में कोई साथ में नहीं है सिवाय मुहाजिरी मुसलमानों के, और वहाँ पर शोहर भी साथ देना छोड़ दिया, बच्ची भी पैदा हुई, उस वक्त पे भी ये ईमान वाली अपने ईमान पे कायम हो रही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रिश्ता भेजे, जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के कज़न ब्रदर थे, जाफर इब्न अबी तालिब, तो उनको अपना वकील बनाए और निकाह पढ़ाए। इससे क्या मालूम हुआ कि बाज लोग जो इनकार करते कि ऑनलाइन फोन पे निकाह नहीं होता, निकाह आसानी से हो जाता वकालत से भी। अच्छा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफर को अपना वकील बनाए और उम्मे हबीबा का निकाह अपने लिए करवाए। उम्मे हबीबा यहाँ से कब आए मदीना को? 11 साल हिजरत के तकरीबन 1, 2, 3 और वहाँ के 7, तकरीबन 10 साल बाद आए वहाँ। हिजरत करने के एक 10 साल से ज्यादा अरसा गुजरा। तो निकाह और विदाई में कितना टाइम लगा? हालात वैसे थे। वो लोग हिजरत हबशा से मदीना को कब आए? 7 हिजरी को आए, खैबर की फतह हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहे थे ला अदरी बिअय्यिहिमा अफरह, मुझे नहीं मालूम दिल में खुशी किस बात की हो रही है, अभी फतह खैबर अम बिक़ुदूम जाफर, क्या खैबर का फतह बहुत बड़ा फतह हुआ था, यहूदियों के खिले बस्तियां थे, वो फतह होकर बहुत माल गनीमत मिली मुसलमानों को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पता नहीं, खुशी मेरे दिल में इतनी ज्यादा है कि फतह खैबर से हुई या जाफर के आने से मुहाजिरीन के साथ। तो वो वक्त विदाई हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और वलीमा कौन किया वहां पे? नजाशी किया। नजाशी जो हबशा का हाकिम था। अच्छा। तो उन्हें अपना ईमान लाया था मगर कौम को नहीं बताया था। अच्छा। क्योंकि वो जब कुरान सुना बहुत मुतासिर हो गया था और ईमान लाके अपने ईमान को छुपाया, कौम से नहीं जिक्र किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके लिए नमाज जनाजा गायबाना यहाँ पढ़े हैं मदीना में। ऐसा भी हो सकता है? बेशक, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी नहीं पढ़ा था वहाँ पे। तो जिस शख्स के लिए कोई भी नहीं पढ़े तो गायबाना जनाजा आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये भी हुक्म मिल गया। इसमें और एक बात बोलना भूल गए कि आप वलीमा कितना भी खानों से मुख्तलिफ चीज़ों से करो, लोग आपको उसी दिन उसी शादी खाने में एक गलत और शर की आदत है लोगों में, खैर की आदत नहीं है ये, और खैर का तरीका भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इश्तहा ताअमन अकला व इज़ा करिहहु तरका।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا پسند آ جائے تو کھا لیتے، کچھ کھانا پسند نہیں آئے تو اس کو عیب اور نامہ نہیں رکھتے، اس کا برائی نہیں ذکر کرتے۔ آپ کھانے والوں کو شادی خانے میں دیکھو، کھانے کے بعد اتنے آئٹم کھانے کے بعد ارے بھائی اس میں یہ نہیں رکھے، اس میں مرچی وہ نہیں کرے، یہ آئٹم ایڈ نہیں کرے، ان کا ولیمے سے اچھا شادی والے کرے، تو اس لیے دو دعوتیں کرنے سے فتنہ بھی بن جاتا کہ معیار کرتے ہیں کہ دولہن والے دولہے والے سے اچھی دعوت دیے، یہ بھی ایک فتنہ ہے یہ دو دعوتیں کرنے سے۔ ہاں شیخ یہ دو دعوتیں کرنا صحیح ہے؟ نہیں غلط، میں بولا نا اسراف ایک ہی ہے، ولیمہ بچی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، اسلام کبھی رکھا ہی نہیں۔ اس لیے آج ایک چیز بھی اہم ہے وہ بھی بھول گئے اپن، کہ لوگ کے پاس اکثر لوگ آ کر رخہ بتاتے ہماری بچی کی شادی ہے مدد کیجیے، اوکے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ تعجب کریں گے آپ یہ بات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بچی کے اوپر بوجھ رکھا ہی نہیں۔ مرد بچوں کو کہا گیا تم میں سے جو سکت رکھتا اس کو شادی کرنا چاہیے، تو بچی اور بچی والوں پہ کوئی خرچہ کرنے کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اچھا تو آپ کیسا اس کی مدد کرتے، اور پھر معاشرے کے اندر یہ جہیز کی لعنت ختم ہی نہیں ہوتی یہ مدد سے۔ کیوں؟ اب آپ ایک غریب بچی کی مدد کے لیے پیسے دیے، سپورٹ کرے، آپ بھی ہم بھی، بچی کی شادی ہو رہی، اس کے بازو گھر رہنے والے وہ لوگ ان سے تھوڑا سا غربت میں بڑھ کے، یعنی غربت میں یہ لوگ کم ہیں، انہوں تھوڑا بڑھ کے ہیں، تو وہ لوگ کیا لیں گے، ارے ہم سے غریب بچی کی شادی میں وہ لوگ اتنا کھلائے اتنے لوگوں کو، ہم قرضہ لے کے کرنا چاہیے، مٹیوں میں، سودوں میں، مختلف چیزوں میں جا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر 1 روپے کا بوجھ نہیں تھا۔ آج بوجھ کون ڈالے؟ آپ کا، ہمارا جو تعاون، بچی کی شادی ہے چلو اتنے پیسے دے دو، کون بولا دو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کا مددگار بنو بھلائی نیکی میں۔ تو کیا جہیز بھلائی نیکی ہے؟ پھر بچی کے اوپر دعوت کا خرچہ ڈالنا اس کے بابا ماں پہ، یہ شرع ہے۔ تو لوگ غلط کر رہے ہیں۔ اگر کوئی رخہ لے کے بھی آ جائے تو میں خود بولتا ہوں بھائی آپ بچی کا مت بتائیے، میرے کو لڑکا کون ہے اس کو ملائیے، میرے کو اس کی مدد کرنا حق ہوتا، کیونکہ وہ خرچ کریں گا۔ ہم اس بچے کو اسی وقت بٹھا کے بھی سمجھاتے کہ دیکھ بیٹا اللہ تعالیٰ تیرے کو شوہر جب بنایا ہے تو خرچہ آپ کے اوپر ہے، بچی والوں سے آپ کو کچھ چیز لینا جائز نہیں ہے۔ جب ہم یہ میسج پہنچا دیتے تو زندگی بھر کا سکون دونوں میں رہتا۔ نہیں تو آج کتنے واقعات، کتنے حادثات، کتنے پولیس کیسز ہے جو بچی جیسا شادی کر کے آتی، یہاں سے ڈیمانڈ شروع ہوتے، جہیز بھی لے لیے، گاڑی بھی لے لیے، پیسہ بھی لے لیے، وہ پھر وہاں سے جاؤ تمہارے اماں بابا سے اتنا پیسہ لاؤ، جاؤ تمہارے گھر سے یہ لاؤ۔ یہ ڈیمانڈ کیوں ہوتے؟ وہ شوہر سمجھتا، وہ سسرال والے سمجھتے کہ نہیں ہمارا حق ہے۔ تو بچی والوں کے اوپر اتنا ظلم، عذاب اور تکلیف کہ وہ لوگ بچی کی زندگی کو دیکھ کر تکلیف برداشت نہیں کر کے قرضوں میں مبتلا ہو جاتے۔ لیکن تھوڑے کیا ہے شیخ، یعنی ماشاءاللہ تھوڑے نوجوان بچے میں دیکھا ان لوگ جہیز نہیں چاہیے، لیکن ان کے ماں باپ کو چاہیے، تو حرام چیز حرامی ہوتی، شر شرعی ہوتا۔ لڑکا چاہیے ماں باپ کو کنوینس کرنا کہ آپ لوگ کا حق نہیں بنتا کوئی چیز مانگنا، جبکہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ تقریباً 20-25 سال کے عرصے میں اخبار میں ایک وقت ایسا آیا تھا، ہر مہینے میں 1 سے 2 کیسز، آدمی بیوی 3 بیٹیاں، آدمی 4 بیٹیاں، 2 بیٹیاں خودکشی کر لی۔ کیوں؟ بچیوں کا رشتہ نہیں کر سک رہی، نہ ان کے حالات ہے، نہ بچیوں کی زندگی کو جوڑی، نہ کوئی ان کے پاس رشتہ لے کے آ رہا کیونکہ یہ لوگ کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جرم میں کون ذمہ دار ہے؟ یہ آپ کی اور ہماری غلط عادت شر کی کھولنے کی وجہ سے۔ آج الحمدللہ نوجوانوں میں ایک شعور بیدار کرنا ہے، ایک پیغام دینا ہے کہ بیٹا آپ ہی ذمہ دار ہے، آپ ہی مرد ہے، آپ ہی خرچ کرنا چاہیے۔ عورت بچی ان لوگوں سے 1 روپیہ لینے کا آپ کو حق نہیں، حتیٰ کہ جہیز، گھوڑے کی رقم، گھر کا فرنیچر، یہ چیزیں اگر وہ خوشی سے دیے الگ بات ہے، لینا چاہتے تو لے، مگر ان کے اوپر قرضہ اور بوجھ مت رکھو۔ بہت سے لوگ تھوڑے جڑے ہیں شیخ، خوشی سے نہیں دے رہے وہ لوگ بولتے ہماری بیٹی جا رہی، ہماری بیٹی لوگ کیا بولیں گے، یہ پوائنٹ نہیں، یہ شریعت کے اندر حقیقت نہیں چاہیے۔ یہ چیز دکھا نہیں کہ بعض رشتوں میں کیا ہوا، لوگ کے سامنے یہ لوگ بولے ہم کچھ بھی نہیں لے رہے، 2 طرفہ کر لے رہے ہیں،
پھر جب شادی میں آ گئی بچی کو تانے دے رہے ہیں تمہارے اما بابا دیج کیا بولتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم اور شر ہے, یہ بد اخلاقی ہے, اور کبھی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا. آپ جو تانا مار رہے ہیں کل کے دن وہی تانا تمہاری بیٹی کو لگا تو کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے, ایمان کے اور اخلاق کے اور انسانیت کے خلاف ہے. آپ جب قرآن سنت پہ نکاح کرے تو پھر جہیز کون سی سنت کی ہے؟ تو یہاں پر بہت بڑے مشکلات امت میں موجود ہو رہے ہیں یہ بنا پہ. اس لیے ہم لڑکوں کو, مرد بچوں کو ہیلپ کرنا, سپورٹ کرنا, ان کو مدد کرنا یہ جائز ہے اور بلکہ بھلائی ہے. کیوں؟ وہ اپنی زندگی جوڑانا چاہتا, اس کو ہیلپ کرو, اس کو قرضوں سے بچاؤ. اور مہمان جو بھی آتے ہیں نا اکثر مختلف تحفے, مختلف چیزیں, اور بعض لوگ لفافوں میں پیسے بھی لا کے دے دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ایسا بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے گفٹ کے نام سے. مگر جو پریشانی ہے کہ آپ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر لوگ ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ لوگ کے شر سے آپ کو بچا سکتا. مگر اگر آپ اللہ کو ناراض کرے تو اللہ کی سزا سے دنیا والے لوگ آپ کو نہیں بچا سکتے. یہ چیز کا احتیاط کرو. اور ایک اہم پوائنٹ ہے, جب رشتہ بنتا ہے شوہر بھی جب نئی زندگی میں آتے سب سے بڑی ایک غلطی کرتے ہیں, اور وہ غلطی نہیں ہونا چاہیے. غلطی کیا ہے کہ شوہر بیوی سے پوچھتا اور بیوی شوہر سے پوچھتی آپ کو پہلے کس سے تعلق تھا, آپ کس کو لو کرتے تھے, آپ کے کوئی تھے کیا, وہ تھے کیا. تو یہ پچھلے باتاں جو واقعات جو چیزیں ہوئیں شوہر بیوی ایک دوسرے کے سامنے سوال کرنا بھی نہیں, بولنا بھی نہیں. کیوں؟ آگے کی زندگی میں وہی بات کو پکڑ کر ایک دوسرے کے خلاف دشمنی عداوت کا بہانہ بن جاتا, شیطان کو یہ راستہ ملتا. تو آپ جو بھی ہے زندگی میں آ گئے, نئی زندگی شروع کرو خوشحالی سے. اور دوسری آفت جو زندگی کے اندر ہی خرابی پیدا کرتی ہے, بیوی کو شوہر پہ ڈاؤٹ ہوا تو اس کے فونوں کو چیک کرنا, اس کے پیچھے کون ہے, اس کے اوپر احساس جیسا کہ ایک شک کی نظر سے. تو یہ چیزاں بھی جائز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ وَلَا تَجَسَّسُوا کا حکم دے دیا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. اور اکثر گھروں میں جو جھگڑے فسادہ ہوئے موبائلوں کی وجہ سے, کہ ان کے موبائل میں دیکھے کہ ان کا تعلق وہاں سے ہے, وہاں سے ان کو ایسا میسیج آیا, ان کو وہاں سے کوئی عورت بات کری. تو یہ سارے چیزیں اسلام میں جائز نہیں. آپ کو معلوم سعودی عرب میں قانون ہے, اگر کوئی عورت کسی شوہر کا فون دیکھی بغیر اجازت کے اور اس کا کچھ وہ کری 5 لاکھ ریال جرمانہ ہے اور جیل بھی ہے. پرائیویسی پہ جانے کا حق نہیں ہے آپ کو اس کی. اگر کوئی چیز دکھ کے آئی تو اس کے ساتھ بیٹھو, ڈسکس کرو, ڈائریکٹ پوچھو, اس کے پیچھے دھلا نہ کرنا. یہ زندگی کے رشتے ٹوٹ جاتے اس میں. آدمی بولتا ہے میں میرے اوپر ہی ڈاؤٹ کر رہے تو اب میں اس کے اوپر کیا بھروسہ کروں. تو زندگی بھروسہ اور سچائی پہ جڑے بھی رہتی ہے. ماشاءاللہ سے شیخ, یعنی آپ کی نصیحت سن کے ہمارے دوست جا کے نظر شرعی دیکھے اور نارمل شادی کرے, جہیز بھی نہیں لیے, کچھ بھی نہیں کرے, شادی ہو گئی, سب ہو گئی. اب شوہر اور بیوی کا کیا, یعنی کیا ذمہ داری ہے دونوں کی؟ پہلی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں نکاح اور رشتہ جو ہوتا ہے اس کے مقاصد کیا ہے. شریعت کا سب سے بڑا اہم مقصد کہ آپ کیوں نبی کی سنت کی پیروی, نکاح من سنتی. پھر دوسری چیز کہ انسان حرام کے راستے سے اپنے آپ کو بچ جاتا ہے. تیسری چیز کہ زندگی کے اندر مبارکباد جب دی جاتی ہے تاکہ ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی جو بڑے لوگ ہیں نا اپنے بچوں کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں. خوشی کس بات کی ہے؟ صرف کھانا پینا ہے, تحفے ملے, کھانا کھائے, نہیں. خوشی اصل کس کی ہے؟ مبارکباد جو دیتے ہیں کس کے لیے مبارکباد دیتے ہیں؟ یہ اصل غور کرنے کی بات ہے کہ زندگی میں یہی ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی جو بڑے عمر کے ہیں دنیا سے دور ہو رہے ہیں, آخرت کے قریب ہو رہے ہیں. تو لوگ کو سب سے بڑی خوشی مبارکباد یہ ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں جب تک تھے اللہ کی بندگی, عبادت, ایمانی اور اللہ کی بندگی کو ہم خود کرتے رہے عبادت. ہم کو خوشی ہے کہ آج ذرا ایک نیا شراکت پارٹنرشپ ہو رہا ہے نکاح کا, اور ایک نیا کھیت زمین پہ کھل رہا ہے جس کے اندر ان کے بھی اولاد اللہ کی بندگی کو جاری ساری رکھیں گے. تو زمین پہ اللہ کی بندگی کو قائم کرنے والے اولاد پیدا ہونا یہ ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث ہے. پھر مقاصد شریعہ کہ نسل چلتے رہتی ہے ایمان والوں کی, اور نسل سے کہ آپ کے مرنے کے بعد یا آپ کی زندگی میں بھی آپ کے اولاد جو بھی نیکی کرتے آپ کو اس کا اجر ثواب ہے, نیک صالح اولاد ہونا. پھر نمبر 5 بہت سے مقاصد ہیں مگر مختصر ہم بتا رہے ہیں کہ انسان شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے آپ کو حرام کے راستے سے بچا کر رکھے. تو یہ سارے مقاصد ہے. اور شوہر بیوی کو زندگی قائم کرنا ہے تو صرف ان کے لیے پکاتے,
اور ان کے لیے گھر کو دیکھتے, بچوں کو دیکھتے تھے, شوہر کما کے ان کو پیسے دیتا, کھلاتا پلاتا. نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ جڑایا ہے, شوہر کو بیوی کو ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں اور حقوق بھی ہوتے ہیں. ذمہ داریاں کہ شوہر کی اطاعت ہونا, ماں باپ سے زیادہ اطاعت شوہر کا حق بنتا ہے. اچھا, ہاں, ماں باپ شادی سے پہلے تک ماں باپ کا درجہ ہے, شوہر آنے کے بعد شوہر کا درجہ ہوتا, مگر کس میں؟ شوہر کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ شوہر بولتا تم حجاب کھول دو, بالا کھلے رکھ کے پھرو, نماز چھوڑو, اس میں اطاعت کسی کی بھی نہیں چلتی. لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں شوہر رہو, ماں باپ رہو, اگر کچھ قرآن سنت سے ٹکراوی حکم کو دیتے ہیں جس میں اللہ رسول شریعت سے باہر ہے, ان کی اطاعت کرنا نہیں چاہیے. اچھا, تو شوہر بیوی ایک دوسرے کو اپنے ایمان کی زندگی, ایک دوسرے کو نماز کے لیے بیدار کرنا, ایک دوسرے کو نیک راستے پہ, خیر کے راستے پہ لے کے چلنا, برے راستے سے ایک دوسرے کو بچانا, یہ بہت ذمہ داریاں حقوق میں ہیں. تو وہاں پر اطاعت گزاری اور فرما برداری شوہر کی کرنا یہ اللہ کی اطاعت میں ہے. اور شوہر, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. آج یہ معاشرے کے اندر ایک خرابی ہے کہ شوہر اگر بیوی بچوں کے لیے بہتر بننا چاہا تو وہاں سے ننن, وہاں سے ساس, پورا پیسہ اس کو جا رہا, اب نہیں, اس کو تھوڑا سا روکو, تو فسادیں اور فتنے وہاں شروع کر دیتے ہیں گھروں میں, اور بہت سے گھروں کو آگ لگا دیے اور رشتوں کو کٹ کر دیے, جبکہ دونوں شوہر بیوی اچھے گزر رہے تھے, مگر یہ حسد کے بنا پہ بہت سے فتنے فساداں, اور ہر کوئی اپنا ڈومینیٹ کرتا ہے. حالانکہ بیوی ایک کے نکاح میں آئی, پورے گھر والے اس سے سروس لیتے, پھر سروس پہ نقطہ چینی, نہیں وہ نہیں کری صحیح, ارے بھائی اوور لوڈ ڈال دیا آپ. ڈیوٹی اس کی جتنی تھی صرف شوہر کی خدمت کرنا, شوہر کے بچوں کو دیکھنا, چلو تمہارے ساتھ حسن سلوک کر کے ساس کو, سسرے کو گھر میں پکا کے سب کو کھلا رہی, تو یہ اس کا احسان ہے. اس کے احسان کو مانو کہ انہیں بیچاری جتنا اس کی ذمہ داری اس سے اوور کر رہی, تو بھی اس میں نقطہ چینی اور اس میں عیب, اس میں برائی, یہ کیا ہے؟ یہ اعوذ باللہ ناشکرا پن ہے. اچھا شیخ, پرسوں ہمارے دوست کے یعنی وائف کے ساتھ لڑائی ہو گئی, تو شوہر بیوی میں, شوہر بیوی میں لڑائی ہوئی, تو ان کے جو بیوی ہے, اہلیہ ہے, انہوں بولے میں ہمارے اماں کے گھر کو جا رہی ہوں, چھوڑ کے چلے گئے. اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ بہت لڑائی ہو گئی دونوں کے بیچ. اس کا سلیوشن بہت آسان ہے. اس کو دیکھے تو دونوں کو بھی کوئی وکیلوں کا نمبر دے دو, جھگڑا کورٹوں میں پڑتا, پورے قصے گھر کے باہر نکلتے, بدنامی بے عزتی اور ہوتی. یہ طریقہ نہیں ہے. جھگڑوں کے اندر ہمیشہ شوہر بیوی ایک دوسرے کو ڈسٹنس اور سپیس دینا, امیڈیٹلی ریئیکشن کے فیصلے ہمیشہ نقصان کے رہتے دونوں کے. غصہ جب طیش میں آتا وہاں شیطان لیڈ کرتا. آپ کبھی بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا یفرق مؤمن مؤمنہ, کوئی ایمان والا مرد کسی ایمان والی بیوی سے ہمیشہ کہ بغض اور نفرت نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے معاملے کے اندر بڑا ریاکشن نہیں دکھانا, جتنا معاملہ ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. تو ان سخط منها خلقا رضی منها آخر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے اگر اس سے کوئی چیز معاملہ غلط یا کچھ برا ہوا ہے تو اس کے اچھائیوں میں گن دو, اس کے اچھائیاں بھی بہت ہے. اب آپ کو ایک چھوٹا مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مثال میں ایک کلپ میں بھی دیا تھا, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے فتح کے لیے اپنی قصوہ کے اونٹ پر آئے. وہ اونٹنی مکہ میں داخل ہونے سے انکار کر رہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہ نہیں نکل رہی آگے. تو صحابہ کرام کیا بولے, خلعت القصوہ, آپ کی اونٹنی نافرمان ہو گئی. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق, قصوہ نے نافرمان نہیں ہوئی اور نہ اس کے اخلاق نافرمانی کے. ایک اونٹی کے ساتھ چند سال گزارے, اس کے نیچر سے واقف ہو گئے, اس کے اچھائیاں بھی گن رہی. تو آج جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارا, اس کے اچھائیاں, خوبیاں, اس کے خدمتاں, اس کے چیزیں کیسا نظر انداز کر سکتا ہے ایک چھوٹی غلطی کے اوپر. وہ بھی انسان ہے, غلطی ہوئیں گی, بھول ہوئیں گی, غلط فہمی ہوئیں گی, بیچ میں فساد کرنے والے بھی ہوئیں گے, حسد کرنے والے بھی ہوں گے, اور جادو کرتوت کرانے میں بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ چیزیں واقعی حال ہم مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں. روز کے میرے پاس 50 کیسز آتے ہیں اس طریقے کے, جس میں یہ بنا پر یہ سارے امراض اور بیماریاں اور گھروں کو برباد کرتے, شوہر بیوی میں تفریق کا سحر بھی ڈالتے جدائی کرنے کے لیے. تو بہت سی چیزیں ایسے فتنوں میں ہیں جو آج شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے, یہ حل نہیں ہے کہ دور ہو جائے, یہ حل ہے کہ تھوڑے دن ٹھنڈے ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ.
कोई सी भी चीज को इमीडिएटली रिएक्शन करेंगे, मसला और बिगड़ेगा। आप पूछो उनसे, घर में जब चाय कॉफी बनाते चूल्हे पे से उतारते मुंह में डाल लेते, थोड़ा ठंडा होने देते। तो इसी तरीके से कुछ मामले ऐसे हैं, कोई आपको पैर खुंदल दिया गलती से, उसको स्पेस दो सॉरी बोलने के लिए। उन्हें खुंदलते तुम एक मार दिया तो क्या उनका फिसाद का माहौल बन जाता। तो अक्सर आज जितने भी पछतावा, जो परेशान हो रहे हैं, जो बच्चे बिखर गए, शैतान को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज यही है कि शोहर बीवी में तलाक होना। और ये चीज की वजह से क्यों पसंद करता शैतान? क्योंकि उनकी औलाद एक कमतर हालत में आ जाते, शैतान के आसान शिकार बन जाते हैं। क्योंकि उनको देखने वाला माँ बाप है, वो लोग अपने झगड़ों में, और बच्चे किसके हवाले हो गए? सोसाइटी जो उसका माहौल बुरा है ज्यादा, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये चीज को एहतियात करना चाहिए। शोहर बीवी में दूरियां नहीं, करीबी करने की बात हमेशा कोशिश करना। थोड़ा सा टाइम लगने दो, मगर घर में आमना सामना रहो। इसलिए अल्लाह ताला फरमाए कि जब शोहर बीवी को तलाक भी दे दे तो वो लोग अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। तलाक भी दिया तो पहला और दूसरा, अल्लाह ताला फरमाए ला तुखरिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन, उनके घर से मत निकालो। हालांकि ये शोहर का घर है, मगर अल्लाह ताला बोल रहा उनके घर से, बीवी का भी हक है इसमें। इसमें और एक चीज है कि मसले मसाइल शोहर बीवी के जब दूसरों के सामने आते हैं ना, मसाइल और बढ़ जाते हैं। आप एक स्टीयरिंग पे एक जना चलाए तो गाड़ी चला सकता, 2-3 जने बैठे तो एक्सीडेंट होता। तो यहाँ पर भी शोहर बीवी जितना मामला लिमिट करके आपस में बैठ के या किसी आलिम दीन से रुजू कर लेते, आपस में किसी को मालूम नहीं होने देना। आलिम दीन उनके मामले की बात को पर्दा रखता है, समझदार रहता है, शरीयत का हुक्म देता है। वो आलिम दीन आपको ना इससे मतलब है ना उससे मतलब है। एक अल्लाह ताला हुक्म दिए हैं, फ़इन खिफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा, शोहर बीवी में जुदाई का अंदेशा आ रहा है, फ़बअथू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अगर दोनों के दरमियान इस्लाह होना है, एक उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, एक इनकी तरफ से, क्योंकि आपस में बात कर रहे हैं तो जहालत और गुफ्तगू में बहुत दूरी हो जाती है। तो इन्हों उनकी बात लेके आते, इन्हों उनकी बात लेके आते, फिल्टराइज हो जाती है। तो दोनों बात रखते कि भाई मसला क्या है, ये एक ही मसला है, 2 मसले हैं, इसमें आपका क्या ख्याल है, उनका क्या ख्याल है। उन्होंने बोल रही कि नहीं ऐसा मैं नहीं रह सकती, मेरे को ऐसा होना है। तो वो चीज़ का मामला इस तरीके से हल होता। अगर नहीं, दोनों भी एक आलिम दीन के ऊपर इत्तिफाक कर लो, कुछ मसला हो तो हम उनसे बैठ कर डिस्कस करेंगे। मगर ख़ानदान में इनके सामने इनको बदनाम करना, इनको बोलना, सबके सामने शोहर की बुराई करना, सबके सामने बीवी की बुराई करना, ये अखलाकियात नहीं है हमारे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की ज़िंदगी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अपनी ज़ौजात से नाराज़ हो गए तो 1 महीने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए इसके पास, मस्जिद में ही रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इख्तियार करिए, ना उन लोग को बुरा भला बोले, ना उन लोग की बुराई किसी के सामने जिक्र करे, ना उन लोग के झगड़े और मसाइल से जो तंग हो गए उससे उनको सिर्फ 1 महीने तक वो हो गए मस्जिद में। वक्त कभी मरहम होता है, कुछ वक्त दे देते हैं और डिस्कशन थोड़ा सा बहस का दूर कर लेते हैं, तो लाइफ थोड़ा सा वक्त एक मरहम हो जाता है। खुद ब खुद सब्र करना, और सब्र उसको ही कहा जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी बेटी फातिमा, अली बिन अबी तालिब के साथ कुछ मसला हुआ तो अली बिन अबी तालिब घर छोड़ के निकल गए बाहर। ना बीवी को बोले तो ऐसी है, ना फलान ऐसी है, ना वैसी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए देखे फातिमा तो वो कुछ सुनने में आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इसमें बहस नहीं करे, तुम क्या बोले, उन्हें क्या करा, उन्हें वो कई को बोला, उन्हें कैसा ऐसा कर सकता, कभी ये फजूल दंगे में गए नहीं। आज जितने झगड़े होते हैं ना, वो 2 फर्द के बीच में, शोहर बीवी में है, तो वो 2 झगड़े जाके खानदानों में हो जाते। जितनों को आप इत्तला दिए उतना आपका मसला बिगड़ जाता, खानदान में आपकी बदनामी हो जाती। तो ये खुद अपनी इज्जत को, बाहर कपड़े सुखाए जैसा सुखा रहे हैं तो दूसरे जने देखते रहते, तो अपनी इज्जत को बचाओ, क्योंकि ये आपका ही मुकाम और आपकी ही प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला आसान तरीका था। उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो दूसरों को बुला के। और माँ बाप भी चाहिए, बच्ची के माँ बाप भी, बच्चे के माँ बाप भी, कि मसाइल को बढ़ावा नहीं देना। क्योंकि अक्सर क्या करते, अरे तुम ऐसा करी, उससे पहले भी ऐसा बोली थी, देख, लकड़ी आग में डालते और बढ़ के भड़काव डालते, तो सामने वाला जुड़ने के बजाय टूटने के ऊपर चले जाता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में लानत फरमाए, क्या बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो औरत आती, मिसाल के तौर पर ये बीवी को बेटा पैदा हुआ तो आकर उसको बोलती, अच्छा आपको बेटा पैदा हुआ, माशाल्लाह मुबारक हो, आपके शोहर क्या दिए इस खुशी में? तो
تو بولتی شوہر میرے کو ایک انگوٹھی دی ہے. بھائی صرف انگوٹھی دی ہے, کمپیئر کر کے وہاں پر تو عقیقہ اتنا دھوم دھام سے شادی خانے میں کرائے اور اس کو بڑا ہار پہنائے اور اس کو یہ دلائے, وہ کرے, اس کے ماں بابا کو یہ کرے, تم کو کچھ بھی نہیں دیا جیسا. تو سکھاوٹ جو آتی ہے نا, اس کو تخبیب بولتے ہیں عربی زبان میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعنت ہے اس عورت پر جو کسی عورت کو اپنے شوہر کے خلاف اور غلاتی ہے, اس کی کان پوسی کر کے شوہر کے خلاف, یعنی اس کے دل میں نفرت آ جائے شوہر کے لیے اور شوہر کے احسانات کو بھول جائے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا. اور اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی شوہر کو اپنی بیوی کے خلاف اور غلاتا. تمہاری بیوی ایسا کرے, اس کو نیچے ہی رکھو, اس کی اوقات دکھا دو, اس کو یہ کرا دو, اس کو فلان کرا دو, اس کو طلاق دے دو. نعوذ باللہ, یہ ساری چیزیں کون کر رہی ہیں؟ یہ کرنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے کہ اللہ کی رحمت سے لوگ باہر ہو جائیں. تو آپ سوچو کتنے معاشرے کے اندر ہر کوئی سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کے خلاف اور غلط, اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جوڑنے کی بات کہو, توڑنے کی بات مت کہو, اور بھلائی کے لیے شر کے لیے مت جاؤ, خیر کے لیے جاؤ. اگر خیر نہیں ہو سکتا تو شر بھی آنے مت دو اپنی زبان سے. تو شیخ ہمارے جو دوست ہیں ان کا ایک بیٹا آ کے ان کو بول رہا, ہمارے امی بول رہے ہیں ابو کنجوس ہے, کیسا ہے؟ یہ تو بچوں کی باتیں جو ماں باپ کے سامنے آتی ہیں. سب سے بڑا ڈینجر مسئلہ, اگر ماں باپ کے اندر سمجھداری نہیں ہے ڈیل کرنے کی, تو بچوں کے اندر منافقت اور بہت پرسنل کمزور اور اخلاقیات میں گراوٹ آ جاتی بچوں کے اندر تربیتی نقطے سے بروں میں. ہمیشہ ماں باپ اپنی یونٹی کو بچوں کے سامنے برقرار رکھنا. مثال کے طور پر باوا آئے, بچے کی ایک غلطی دیکھے, اس کو مار دیے کہ یہ چیز ادھر کیوں پھینکا. ماں کو معلوم ہے کہ وہ چیز کو ماں نے کہا کہ تو اس کو ادھر رکھ, بعد میں اٹھا لے, تو باوا کو منظر نہیں معلوم تھا. باوا آ کے بچے کو مار دیے, بچہ بہت ڈپریشن سٹریس لے لیا. ماں کا کام یہ نہیں ہے کہ بچے کے سامنے والد کو بولنا نہیں تم ایسا نہیں ماننا تھا, کہ کوئی ایسا جھگڑا, شوہر کی عزت رکھنا, کمرے میں جا کے بولنا نہیں اصل میں تم جو چیز کے اوپر جھگڑا کر رہے تھے وہ میں بولی تھی وہاں رکھو, پھر اس کو دوسرا کام دی تھی تمہارے بول کے وہ ایسا مسئلہ ہوا. تو باپ سمجھ کے خود آ کے بیٹے کو بول دیتا بیٹا سوری میرے کو نہیں معلوم تھا, آپ کو امی بولے سو ایسا ایسا ہو گیا, اس کو گیدر کر دینا. مگر اگر اسی وقت سامنے بچے کے جھگڑا کریں گے, نہیں تم ایسا نہیں بولنا, اس کو تم ایسا نہیں کرنا, تو بچہ کیا دیکھتا, بچہ دیکھتا کہ بدتمیزی, بد اخلاقی اور یہ جہیز, انہیں بھی کل کے دن جرات مندی دکھائیں گا ماں باپ. تو ہمیشہ ماں باپ یونائٹڈ رہنا. اگر بیوی کسی بچے کو ڈانٹی یا بچی کو ڈانٹی تو شوہر آ کے بچے کے فیور میں سپورٹ میں نہیں بات کرنا اپنی بیوی کے خلاف, بولنا بیٹا تم اماں کو کیسا ناراض کرے, اماں کو خوش رکھو. پھر بیوی کو جا کے آپ گھر میں بول دینا نہیں تم مارے تو بھی اتنا زور سے نہیں مارنا, اس کو تھوڑا سا منا لو, دل خراب ہے. تو یہ طریقہ ہوتا. بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے. نہیں انہوں کئی کو اس کو کنجوس بولے کہتے, کئی کو تو 2 مہینے پہلے کہیں کوسی کنٹری کو گئے تو ان کے دوست آ کے ملے, یعنی ان کی سہیلی آ کے ملے, ان کی وائف کی سہیلی آ کے مل کے بولے آئی ہم تم نہ وہاں گئے کوسی کی اور ہائی فائی کنٹری بولے سر کا, تو ان کو کہیں جانا ہے وہ کنٹری کے لیے, تو ایسا بچوں کے ذریعے ایسا ڈال رہے ہیں, نہیں جو بولو با کنجوس ہے تمہارے. یہ دیکھو یہ سب سے بڑی غلطی کرتی. کوئی عورت اگر اپنے شوہر کا مقام گراتی ہے بچوں کے نظر میں گنہگار ہوتی, اور کل کے دن شوہر کا ریسپیکٹ اور اس کا معاملہ گھر میں نہیں چلا تو گھر کو بگاڑنے توڑنے والے خانوں کو وہی یہ بد اخلاقی ہے. شوہر بھی کسی بیوی کے بارے میں بچوں کے سامنے اس کی انسلٹ بے عزتی نہیں کرنا, دیکھو تمہارے ماں ایسا کرتے ویسا کرتے, یہ باتیں یہ سب سے بڑے گھروں کو توڑنے کی باتیں ہیں. شوہر بیوی کا ریسپیکٹ اور یونٹی, یہ 2 چیزیں برقرار جب تک ہے بچے کنٹرول میں رہتے اور بچوں کی تربیت اخلاق میں مضبوطی کانفیڈنٹ لیول رہتا. جدھر ماں باپ اپنی انسلٹ ایک دوسرے کے سامنے, جھگڑا بچوں کے سامنے, ایک دوسرے کو بچوں کو سکھا رہے ایک دوسرے کے خلاف, تمہارے اماں ایسا کرے تمہارے بابا ایسا کرے, یہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتا, پیسفل سکون سے نہیں جی سکتا, کیونکہ وہ لوگ اپنے کانٹے اپنے ہاتھوں سے لا کے چبا لیے. اب جیسا کہ شیخ یعنی یہ بات ہمیشہ عورتوں کے اوپر نہیں رہتی, تھوڑے مردوں صحیح میں یعنی کنجوس ہے ویسا, یعنی ہمارے ایک دوست بھی ہیں انہوں بھی یعنی بہت بخیل ہے اور ایسا کنجوس ٹائپ کے ہے, مطلب خرچہ بیوی بچوں پہ بھی کنجوسی کر رہا. ہاں وہی ویسا یعنی کنجوس ٹائپ کا ہے, دوستوں میں بھی خرچہ نہیں ہے ویسا. اللہ یعنی محفوظ رکھے اس چیز سے ہم کو بھی. کنجوسی تو اسلام میں بھی اس کی مذمت ہے, اسلام اس کو کبھی اگری نہیں کرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک
من الہم والحزن، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں غم اور دکھ سے، ومن العجز والکسل، سستی اور کاہلی سے، ومن الجبن والبخل، کنجوسی اور بزدلی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو بخالت کرنا، انسان پیسے بچانے کے واسطے بچوں کو آس میں رکھتا، وہ بچے دوسروں کو دیکھ کر ماں باپ کو ڈیگریڈ کر دیتے کہ نہیں ان کے ابو پھرائے لے کے گئے کھلائے، ہم کو اتنا نہیں ملا۔ تو ماں باپ کو جب بھی موقع ملتا، ضرور نہیں ہے اتنا خرچہ کرنا، ویسی ہی پھرائے کھلونے دلائے وہ کرے، وہ حرکت تو آسانی سے ہو جا سکتی، مگر بخالت ہمیشہ کے رکھنا، وہی پیسہ جو جمع کرے، آپ کس کے لیے جمع کر رہے تھے؟ نہیں فیوچر میں بچوں کے لیے کچھ ریئل اسٹیٹ یا کچھ وہ کریں گے، بے شک کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی چیز جو دل کو سکون ہوتی، بچوں کو ایک آس جو رکھتے ہیں بچے ماں باپ سے، وہ چیز کو اندر بخالت کنجوسی کرنا تو وہ چیز صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔ شیخ طلاق کے کیسز میں آج کل بہت کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، طلاق کے بڑھتے جا رہے ہیں یعنی، اور یعنی ایک ایگزامپل بول رہا ہوں، یہ جو ہمارا دوست ہے انہیں اس کی بیوی کو یعنی طلاق نہیں دینا چاہ رہا، تو آپ کیا نصیحت دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا آسان مسئلہ ہے، ہمارا تیسرا ایپیسوڈ خیر شر کا، اس کو دیکھ لو، بولو جو نہیں دیکھا سو اس کو سمجھا سکتے کہ بھائی یہ زندگی کے مسئلے کے اندر تعمیر کرنا، اسٹیبلش کرنا بہت بڑا محنت اور اچھے لوگ کرتے ہیں، مگر ڈیمولش ڈسمنٹل کرنا بہت گراوا کام ہے۔ آپ دیکھو کوئی گھر بلڈنگ بنانے کے لیے سال نکل جاتا آپ کو، سال 1.5 سال 2 سال، اس کو ڈسمنٹل ڈیمولش کرو 5 منٹ میں پورا گرتا ہے کہ ملمبا۔ تو زندگی میں آپ توڑ کے کوسا کمال کر رہے ہیں، طلاق دے کے یا خلا لے کے کوسا کمال کر رہے ہیں، آپ وہی ریلیشن کو جوڑ کے نبھا کے اس کو بلند کرو، اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات، اور ایسے وجوہات ہے طلاق کے کہ کبھی کبھار اللہ معاف کرے، ہم سے بھی کبھی ایسی غلطی ہوتی، اللہ معاف کرے، کیونکہ جذبات میں انسان کبھی اندھا ہو جاتا، تو وہ چیز کو خوابوں میں رکھنا ضروری ہے، اور وہی چیز چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بڑا ایشو نہیں بنا دینا، جتنا منیمائز کرے پرابلم کو اتنا آسان ہے۔ کبھی کچھ پرابلم کو نظر انداز کر دو، خود وقت اس کو جڑا دیتا، کبھی تم شوہر کو بھی اسپیس دے دو، انہیں خود سوری بول کے آ جاتا، کبھی تم بیوی کو نظر انداز کرو، تھوڑی دیر میں انہیں خود غلطی فیل کر کے آپ کو آ جاتی، مگر وہ اسپیس نہیں دینے کی وجہ سے، صبر نہیں کرنے کی وجہ سے مسئلے وہی توڑنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اچھا شیخ، یعنی آخری میں دیکھا گیا تو یعنی طلاق بھی، ڈیورس بھی حلال چیز ہے، اور کچھ لوگ پہنچے ہیں یعنی یہ چیز تک، اور اللہ معاف کرے ان لوگوں کا طلاق ہوتے کہ پورے آزو بازو لوگوں کو پورے سیکرٹس معلوم ہوئے، انہوں کیا کرے سب سیکرٹس لوگوں کے سامنے بولا۔ یہ سب سے بڑا ڈینجر مسئلہ ہے، طلاق ایک سولوشن ہے، یعنی بعض لوگوں کی زندگی نہیں جمتی، تو طلاق از اے سولوشن، اس کو پرابلم کی نظر سے جو سوسائٹی دیکھتی ہے بہت غلط ہے، طلاق ہمیشہ پرابلم نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت کیوں دیا؟ تاکہ زندگی کے بڑے مسائل حل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچی جو شادی ہوئی، اس کی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، یا رسول اللہ ان لی بعلا زوجا، میرا ایک شوہر ہے، لا اعیب علیہ خلقا ولا دین، میرا ایک شوہر ہے، اس کے اندر نہ کوئی اخلاق کی برائی ہے، نہ کوئی دینداری کے اندر برائی ہے، دین کا بھی اچھا ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے، غیر انی امرأۃ مؤمنہ اکرہ الکفر فی الایمان، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت فیلنگ آ رہی نہیں، یعنی فیلنگ نہیں آ رہی میرے کو، اور میں وہ بندی ہوں اللہ کی جو ایمان لانے کے بعد نافرمانی نہیں کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کی خدمت میں میرا دل بڑھا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھے؟ قالت اتردین علیہ مہرہ، جو انہیں مہر دیا سو تم واپس کریں گے؟ قالت بل ازیدہ، یہ خلا کا معاملہ تھا، تو کہتی ہے میں اس سے زیادہ دوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلے کو سولوشن کے لیے کبھی نہیں بولے بیٹی تم کہیں کو ایسا فیل نہیں کر رہے تو اس کو جا کے رہو، ایسا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے، یہ آپ کا ڈیسیجن ہے، آپ کی زندگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلائے، بولے فلان آپ اپنا مہر واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ خلا میں بھی طلاق دیا جاتا، تو وہ معاملہ ایسا ہوا کہ زندگی کے اندر نبی کے حالات میں ڈیورس ہونا، یہ زندگی چننا جڑنا یہ نارمل تھا، اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بناتے۔ یہاں پر جیسا ڈیورس ہوا، آپ سب سے بڑی خامی اور خرابی ہماری امت کے لوگوں میں کورٹ کچہری، کیساں، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے نیلام کر دینا، عزتوں کو یہاں وہاں نکال دینا، جبکہ کامیاب طلاق وہ ہوتا ہے جو شوہر بیوی ایک دوسرے کی عزت رسپیکٹ رکھتے ہوئے بھی، ان کے رازوں کو امانت میں رکھتے ہوئے بھی، وہ لوگ ایک دوسرے کا حق جو شرعی بنتا ہے، نفقہ خرچہ جو بھی ہے دے کے
اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے کو درگزر کر کے زندگی ختم کرنا. طلاق ہے نہیں بیوی بھی لے سکتی شیخ نہیں وائف کا وہ خلا ہے, خلا اوکے وہ خلا ہے اور اس میں مہر واپس کرنا پڑتا. اچھا اور طلاق جو شوہر کے طرف سے ہوتا ہے. تو آج ایک معاشرے کے اندر ایک خرابی بھی آ رہی ہے کہ بعض شوہراں بیوی کو اتنا تنگ کرتے اور طلاق نہیں دینا چاہتے, بلکہ بولتے بیوی کو تم خلا لے لو. اتنا ٹارچر کرتے, کیوں خلا لے لو؟ تاکہ وہ مہر نہیں دیے, طلاق دیے تو مہر اور خرچہ دینا پڑتا. پیسوں کی بچاؤ میں یہ اخلاقی گراوٹ دکھاتے. یہ بہت یعنی گھٹیا قسم کا معاملہ ہے, اللہ رحم کرے. ایسے لوگ انسانیت اور اخلاقیت اور دینداری سے بھی بالکل دور ہو چکے ہیں, اللہ ان کو ہدایت اور سمجھ دے. تو بچی کا حق ہے, آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو لوگ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے برائیاں اس کے خامیاں گنتے ہوئے بہانے ڈھونڈنا. طلاق دینا ہے بولو بھائی میرے کو زندگی راز نہیں ہو رہی, طلاق دینا چاہ رہا ہوں, میرے کو میرے اسباب ہے اور ان کے کچھ چیزیں ہیں جو میں کسی کے سامنے بول نہیں سکتا ہوں. ایک واقعہ بتاتا ہوں تابعین کا. وہ مسجد میں تھوڑا سا غم فکر میں کچھ گھریلو جھگڑے سے آ کے مسجد میں بیٹھے ہوا ہے. اس کا دوست آ کر بولا کیا ہے میاں, کیا پریشانی دکھ رہی؟ بولا گھر کے کچھ معاملات ہوئے. تو بولا کیوں, کیا کری آپ کی بیوی, آپ کی زوجہ آپ کو کیا بولی؟ تو انہیں بولا وہ میری عزت ہے, میں میری عزت کی برائی نہیں کر سکتا. تو خاموش بیٹھ گیا. تو کچھ مہینے بعد وہ بیوی سے طلاق ہو گیا یہ آدمی کا. اچھا. تو وہ دوست پھر سے آیا, بولا ہاں بولو کیا ہوا تھا؟ تم اس دن بولے تھے تمہاری عزت کا سوال ہے, تمہاری بیوی تھی, اب تو نہیں ہے نا. تو انہیں بولا وہ غیر عورت ہے, اس کے اوپر کیسا میں غیبت کروں, اس کی برائی کیسا کر سکتا ہوں. بہت کم لوگ ہیں آج کل. یہ سمجھ ہے, یہ اخلاق ہے, یہ دینداری ہے. آج دنیا داری کی وجہ سے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور نئی سو الزامات لگانا, اور ہر ایک کو کیا ہے سوسائٹی والوں کو بولنا پڑتا کہ ہم طلاق کہہ کو دیے, انہیں ایسی تھی, انہیں ویسا کرتی تھی, وہ کر. کیوں بھائی, اللہ تعالیٰ کسی کی عزت پہ پردہ رکھا, آپ بھی پردہ رکھو. اور واللہ یہ چیز کے لیے بہت سے واقعات, عجیب و غریب واقعات میں خود بتا سکتا ہوں. ایک واقعہ, ایک عورت کا یہ واقعہ حقیقت میں ہوا سو ہے تقریباً ایک 70 سال پہلے, 75 ایئرس سعودی عرب میں ہوا ہے. یہ واقعہ میں کیا ہوا, ایک عورت, اس کا نکاح کسی آدمی سے ہوا اور بہت اچھا آدمی تھا. تو وہ شادی ہونے کے بعد سے جیسے شوہر کے گھر آئی, وہ دل میں ایک احساس اور ایک تڑپ اور ایک خوف بھی تھا. تو شوہر اللہ والا تھا, نیک آدمی تھا. تو اپنے شوہر سے کہہ دی دیکھو بھائی اللہ کے واسطے میں آپ سے ایک دھوکہ نہیں دینا چاہتی ہوں, سچائی بات بتاتی ہوں. میرا کسی آدمی سے ایک تعلق ہوا اور اس سے میں حمل سے ہوں. تو انہیں صدمے میں آ گیا کہ میرے سے شادی کری ابھی اور وہ کسی اور آدمی سے حمل سے ہے, تو میرے اوپر پردہ ڈھانپ کے رکھو, اللہ کے واسطے کیا کرتے آپ کر لو, آپ کا فیصلہ میرے کو منظور ہے. وہ عورت بولی. تو انہیں بولا ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ بھال کرتے ہوئے وہ جیسا بچے کو پیدا کری نا, تو یہ آدمی بہت حکمت سمجھداری سے کام لیا. کیا کرا, وہی بچہ جو پیدا ہوا اس کو لے کر, اس کو عورت کو لے کے کسی اور مقام پہ چلے گیا تھا. پھر بعد جب بچہ پیدا ہوا وہی گھر میں آ کے اپنے بستی میں وہ بچے کو لپٹ کے مسجد کے محلے میں گیا ہے, اور وہاں پر فجر کی نماز کے لیے, تو وہاں پر ایک صندوق رہتا ہے جو باہر رکھتے ہیں وہ لوگ اپنے کچھ چیزاں یا میتوں کو لا کے وہ کرنے کے واسطے. تو نماز سے پہلے انہیں آ کے وہ بچہ نیند کی حالت میں ہے, اس کو لپٹے ہوا ہے, لا کے وہ ڈبے میں رکھ دیا اور رکھ دے کے اندر مسجد میں داخل ہو گیا. داخل ہو کے فجر کی نماز ہو گئی, لوگ ایک بچہ رونے کی آواز آئی, کیا ہے کدھر ہے, آ کے دیکھے تو بچہ ہے اس میں. تو یہ صاحب آ کے بڑے, ارے کس کا بچہ ہے کہ کوئی لوگ اس کو یہاں پر چھوڑ دیے, چلو میں اللہ کے لیے اس کی کفالت کر لیتا ہوں, بول کے لے کے آ گیا گھر. آ کے بولا دیکھو یہ آپ کا ہی بیٹا ہے, میں بھی اس کو پالوں گا, کیونکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے. مگر وہی پردہ بیوی پہ ڈال کے اور زمین پہ گواہ رہ گیا کہ یہ بچہ ہم کو ملا سو ہے, ہمارا سگا بچہ نہیں ہے میرا. تو سبحان اللہ, وہ عورت کے اوپر پردہ بھی رکھا, پھر یہ بچے کی بھی پرورش کرا, اس کو نیک زندگی کتنی دیا اللہ تعالیٰ ایک توبہ کرنے سے. ہاں لیکن شیخ آج کل مسئلہ کیا ہے, ان کے سر کا نہیں کر سکتے, کیمرے لگے ہوئے ہر جگہ. خیر یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے. میرا مثال دینے کا مقصد کہ آپ کی بیوی بھی غلطی کری تو اس کے اوپر پردہ ڈالو, آپ کے حد تک رکھو. اللہ تعالیٰ کسی کو
باہر نیلام کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دل کی بھڑاس حسد نکال رہے تو وہ آپ کا فالٹ ہے, دل صاف نہیں ہے تو دل صاف رکھو. شوہر کے غلطیاں ہیں تو بیوی اس کی اصلاح کرنا چاہیے. ہم برائی سے برا مانتے ہیں, نہ کہ انسان کو برا سمجھ جاتے ہیں کہ آپ غلطی کرے, بھول ہوئی آپ سے میرے سے, وہ برائی کو ہم برا مانتے ہیں, مگر انسان کو ہمیشہ کا برا بولنا یہ غلط ہے. یہ چیز ہمارے اخلاقیات میں پیدا کرنا چاہیے لوگوں کو. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو نہیں پورے بچوں کو بھی طلاق دے دی, نہ بچوں کا خرچہ دیکھتے, نہ ان لوگ کا حق ادا کرتے, نہ ان لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے. ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ بیوی صرف نہیں بلکہ بچے بھی بوجھ تھے, حالانکہ ذمہ داری اس کی ڈائریکٹ ہے. اور وہ چیز کے مسئلوں میں اگر شوہر بیوی کا کامیاب طلاق ہو تو اس میں نہ ایک دوسرے کی برائیاں کسی کے سامنے ذکر کرتے, نہ ایک دوسرے کا حق کو مار کر چھپا کے دبا کے رکھتے, نہ بچوں کے حق میں کوئی نقصان پہنچنے دیتے. یہ کامیاب طلاق ہوتا. اور ایک بڑی غلطی کرتے ہیں مرد اور خواتین بھی, رشتہ ہونے کے بعد کچھ چھوٹے موٹے باتوں کے اوپر احسان جتانا شروع کرتے ہیں. احسان گئے گا, عورت بولتی ارے تم سے پہلے میرے کو فلان انجینئر ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا, فلان وہاں امریکہ کا رشتہ آیا تھا, وہاں کا آیا تھا, میں سب کو چھوڑی تمہارے واسطے. اور بعض لڑکے جس کا نکاح ہو جاتا ابھی وداعی نہیں ہوئی نا, تو اپنا پوزیشن اپنا امیج بنانے کے واسطے کبھی گھر کو ایک تحفہ لے گیا, سونا دلایا, فلان کرا. اچھی بات ہے بیوی کو دلانا, مگر یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ وداعی ہوئے تک میں کتنا اچھا ہوں, کتنا دل والا ہوں, کتنا دے رہا ہوں, کتنا کر رہا ہوں. شادی کے بعد جو کنجوسی آتی آپ کی یہ پورے اچھائی کو مٹا دیتی. تو آپ کی اچھائی وہی سیو کر کے رکھو, اور ایک اچھے طریقے سے ایک وقتاً کچھ مناسبت سے کچھ اس سے جاؤ دے. آپ کی بیوی ہے, آپ کا مقام بنتا. مگر یہ نہیں ہے کہ بیوی کو دے رہا ہوں, دیکھو یہ سیلفی لے رہا ہوں, بیوی کو یہ دیا یہ دیا, کل کے دن احسان جتانا نہیں. آپ دینے کے بعد دے دیا, ختم. یہ ایک محبت ایک خلوص کی چیز ہے. قیمت وہ چیز کی نہیں ہے جو ویلیویشن آپ اتنی مہنگی لائے سستی لائے, نہیں, آپ کس دل سے دیے, یہ اصل مسئلہ ہے. صحیح. الحمدللہ سے شیخ, یعنی آپ کی نصیحتوں سے انشاءاللہ ہمارے بہت ناظرین تک یہ دعوت پہنچے, اور یہ خیر اور شر کی تمیز میں یعنی ان کے بہت امور انشاءاللہ سولو ہونا, اور ہر چیز, اور میرے کو بھی یعنی بہت فائدہ ہوا انشاءاللہ, آپ لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہونے والا ہے. اور جو ہمارے دوست کا ذکر کریں انشاءاللہ ان کو بھی بہت چیز میں فائدہ ہونا. اور ابھی ایک چیز یعنی شیخ, ہمارے جو دوست ہے ایک کافی شاپ کو جاتے ہیں انہوں, تو وہاں پہ یعنی ایک کو دیکھے تو ان کے بابا کے گھر پہ گئے, دروازہ مارے یعنی رشتے کے لیے. ہاں, یہ معاملہ پھر سے سوال ریپیٹ ہوئے جیسا دیکھ رہا ہے میرے کو. نہیں, اب یعنی دوسری شادی سے دوسری کے لیے گیا تو ان کے والدین کے گھر کو گیا. اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ختم نہیں ہوتا. اگر ایسا کریں گے تو آئندہ ایپیسوڈ میں دیکھ لو, بولو اس کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. اور یہ چیزیں بہت سے بڑے مسائل کو زندگی میں الجھا دیتے ہیں. چیز ہوتی نہیں کچھ بھی, صرف لڑے جھگڑے اور بہت پنچایتیاں ہوتے, الا ماشاءاللہ بہت کم حالات جو صحیح سنجیدگی سے کیا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ خیر اور شر میں سے. اور اگر ہمارے دوست کے دوسری بیوی کا دیکھنا ہے تو انشاءاللہ اگلے سیزن میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ صحت عافیت عمر برکاتہ انشاءاللہ. آمین. کوشش کر کے کامیابی کے ساتھ رب العالمین ہم کو توفیق دے صحیح بات کہنے کی اور حق کو حق کہنے کی. اور اس میں جو کوئی بات صحیح اور حق ہوئی اللہ کی مہربانی سے توفیق سے ہوئی, اور کوئی چیز غلطی یا مسٹیک یا کوئی چیز میں کمی پیشی ہوئی, وہ ہماری کمی پیشی اور ہماری تقصیر سے ہماری کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی اس سے بری ہے. انشاءاللہ حق کو قبول کرنے کی توفیق اور بہادری آپ کے اندر اور ہمارے اندر قائم رکھے. آمین. اچھا شیخ, ابھی اب ہم لوگ تیسرے ایپیسوڈ میں ہیں. پہلا ایپیسوڈ بھی یعنی لوگ تھوڑے بہت دیکھ رہے ہیں, دوسرا بھی یعنی بولیے آپ سے شاید سنتے, شیئر کرو, لائک کرو, سبسکرائب کرو. واللہ جو بھلائی دیکھتا ہے اور اس کو پسند آتی ہے وہ خود کر دیتا, ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی بات جو دل کو لگتی ہے انسان خود اس کا قائل ہو جاتا ہے. مگر جب خیر ہوتا ہے تو خیر کو عام کرنے میں آپ کو بھی اجر ملتا ہے. ہمارا نہیں صرف بلکہ بہت سے علماء مشائخ ہم سے اچھے بولنے والے, ہم سے اچھے انداز میں پیش کرنے والے بہت ہے, ان کی بھی بات کو پھیلایا جائے. یعنی یہ ایپیسوڈ اگر شیئر کرے تو شیخ اس میں خیر ہے نا, اجر ہے نا. اس پروگرام میں ایپیسوڈ میں جو بھی باتیں ہوئے شاید یہ لوگ کو معلومات ہونے سے ایک گھر بھی طلاق سے, فساد سے, برائی سے, شر سے محفوظ ہو گیا. آپ کے اعمال نامے میں نیک صالح عمل کا کھاتا بھر جاتا ہے. کتنے فیملیاں بچ سکتی, کتنے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکتی, کتنے شوہر بیوی کی زندگی میں اتفاق اتحاد آ جاتا, کتنے لوگوں کے بیچ میں جو درار اور دوریاں ہیں شوہر بیوی میں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر سکتا. ہم کو انداز نہیں ہے. اللہ قبولیت عطا فرمائیں گا تو آپ بھی خیر کو
پہنچائیے تاکہ لوگ شر سے محفوظ رکھیں. اور زندگی میں ایسے بہت سے واردات ہوتے ہیں. کبھی بیوی ٹینشن میں آ کر شوہر کو اتنا ٹارچر کر دیتی کہ بس میرے کو چھوڑ دو, ابھی چھوڑ دو, مرد کی اولاد ہے تو ابھی چھوڑنا. بہت جہالت, تیزی ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتی. عورت ایموشنل رہتی. اگر آدمی اس وقت غصے میں آ کے بولا اچھا تم کو طلاق چاہے طلاق, تو وہ طلاق ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں کو مذاق سے بھی منع کرے اور فرمائے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 باتیں ہیں اس کو مذاق میں بھی کرنا سیریس ہو جاتا اور سیریس بھی کہنا سیریس ہوتا. طلاق, نکاح, عتق, یعنی کہ کوئی غلام کو بول دے تم آزاد ہے, ختم, آزاد ہو جاتا. تم مذاق سے بھی کریں گے تو وہ سیریس ہوتا. تو بعض لوگ طلاق کو مذاق میں لیتے ہیں اور وہ جائز نہیں ہے. طلاق اور نکاح کے اندر بھی قبول کرا, ایجاب و قبول جو ہوتا وہ بھی کچھ سیریس ہوتا. مذاق میں بھی کرے تو وہ چیز صحیح ہو جاتی. اللہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. خیر, آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہی ختم ہوتا. خیر اور شر سے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھیں گے. یلا.